अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह सुबह आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करना चाहती हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू खैर मैं रोज़ ही इम्पॉर्टेंट करती हूँ, मेरी कोई बात अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अक्सर लोग बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं, और जो लोग परेशानियों में घिरे रहते हैं उनकी काफ़ी वजूहात होती है। कभी कभार कुछ लोग बड़े नाशुक्रे होते हैं, वो दूसरे की किसी भी चीज़ को देखकर वो खामखाई में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग नेचर वाइज बहुत हासिद होते हैं, वो अगर किसी और की तरक्की देखते हैं वो अपने आप को लूज़र समझने लगते हैं। फ़ोन आना शुरू हो गए आते ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे और मेरे शौहर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लोग हमारी मिसालें देते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे और मेरे शौहर के इतने झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पे, कभी बच्चों को लेके, कभी घरेलू मामलात पे, कभी आने जाने पर, कभी दावत पर। इतने झगड़े होते हैं, हर बात पे इतने झगड़े होते हैं कि मुझे तो खौफ आ रहा है कि खुदा ना करे हमारी कोई अलहदगी ना हो जाए। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती किस हद तक मैं परेशान हूँ। हाय, ये तो हर औरत का मसला है जो आपने मुझे फ़ोन पे बता दिया। मैं आपको क्या बताऊँ इस बारे में कि ये तो इंस्टा पे मुझे जो मैसेजेस आते हैं, ख़वातीन अपनी कहानियाँ बयान करती हैं, और यही घरेलू मसले हर जगह चल रहे होते हैं कि हस्बैंड जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार किए हुए हैं, इतने झगड़े मियाँ और बीवी के अंदर हो रहे हैं। अब आखिर वक्त यही होता है कि आप यही सोचते हैं किसी ने कुछ कराया हुआ तो नहीं है, मतलब आपकी टांग वहीं जाके टूटती है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट मसला होगा कोई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाल ही में मैंने मास्टर्स किया है और मैं फ़र्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूँ, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मास्टर्स करने के बावजूद भी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। कहीं नौकरी लगती भी है तो 15-20 हज़ार रुपये की लगती है, और महीना 2 महीना करने के बाद मुझे ये कह के निकाल दिया जाता है कि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि इतनी महंगाई के आलम में मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँ? मुझे कोई दुआ, कोई वजीफ़ा ऐसा बता दिया जाए कि जिससे मेरी नौकरी में आसानी पैदा हो सके। जी, कहीं रिलेशनशिप के मसले, कहीं नौकरी के मसले, कहीं पैसे की तंगी, यही सब तो हो रहा है। और ये फ़ोन बार बार बजे जा रहा है, जो ये ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है। मतलब कि कोई नहीं ऐसा जो खुश और बिल्कुल सुकून में है बैठा, जिसके पास मैं बैठूं और गुफ्तगू करूं तो कोई ना कोई मसले उसकी ज़िंदगी के निकल कर ज़रूर सामने आते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब इंसान के मसले होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लाइक जब इंसान को मसले होते हैं तो वो उसके हल निकालने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नौकरी नहीं मिल रही तो वो सिफारिशें लगवाता है, कभी इससे बोलता है, कभी उससे बोलता है, वो कोई ना कोई उसकी राह निकालने की कोशिश करता है। मियाँ बीवी की नहीं बनती है तो बड़ों को बीच में डालता है, ससुराल वालों को, मैके वालों को, जो समझदार लोग हैं ख़ानदान के, उनको बीच में डाला जाता है। अगर बेटी के रिश्ते नहीं मिल रहे होते और उसकी सही वक्त पर शादी नहीं तय हो रही होती तो फिर माँ अपने मुंह से अपनी सहेलियों को, ख़ानदान वालों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को कहना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना। हर चीज़ के हल निकलते हैं, लेकिन हमारे अंदर सब्र की कमी हो गई है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे कोई मसले हल नहीं होते तो हम वसवसों में चले जाते हैं, हम मतलब शक करने लगते हैं कि मेरा इतने साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, ज़रूर ससुराल वालों ने कुछ कराया है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो जो ये नौकरी नहीं मिल रही है, मैं तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये जो नौकरी नहीं मिल रही है, क्या इसमें हाथ मेरे उस दोस्त का तो नहीं जो चाहता था कि हमेशा वही आगे रहे, या मेरे बहनोई का तो नहीं? अजीब अजीब हमारे दिमाग में वसवसे आते हैं इन सब
प्रॉब्लम्स को लेके। किसकी लाइफ है जो प्रॉब्लम्स जिसमें नहीं है और स्मूथ लाइफ गुजरी है? ऐसा है ही नहीं। और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको बिल्कुल अंधेरे में रखे हुए है कि उसकी लाइफ स्मूथ गुजरी है। या तो वो बहुत शुक्रगुजार होगा या वो सही नंबर डायल करता होगा, वो कहीं गलत नंबर डायल नहीं करता। वो किसी के कहने पर किसी बाबा के पास नहीं जाता। वो बाबा जो खुद अपना क़िबला दुरुस्त नहीं कर सकते, वो किसी और की मसले को क्या सुलझाएंगे? आप सोचिए, ऐसी जगहों पे ख़वातीन जाती हैं जो डरावनी जगह है, जहाँ वो कभी जाने का सोच नहीं सकती। उनके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आती है? वो तकलीफ़, वो दुख जिससे वो गुज़र रही होती है, वो उन्हें हिम्मत दे देती है कि चली जाओ बाबा के पास। और ये तोहम परस्ती जो है शुरू हो जाती है इन हालात की वजह से। सही नंबर डायल करें। आपको पता तो है कि आपका कनेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला से होना चाहिए। उस रब ने जिससे आपको देना है, उसे सिफारिश नहीं चाहिए, उसे आपकी दुआ चाहिए। ज़रूरत ही नहीं उसे कि आप किसी और को कहें और कोई और आपकी तकलीफ़ और आपके दर्द का एहसास उसे दिलाए। आप गिड़गिड़ाएं, आप रोएं, आप सिजदों में जाएं और उस रब से मांगे डायरेक्ट। जब हमें ये आसानी दी गई है कि हम खुद अपने खुदा से, अपने रब से, अपने बनाने वाले से, अपने कायम करने वाले से डायरेक्ट मांग सकते हैं, हम सही नंबर डायल क्यों नहीं करते? हम गलत जगहों पर क्यों जाते हैं? आज हम आपको ये नहीं कहेंगे आप फ़लाने बाबा के पास जाएं, आप फ़लाने पीर साहब के पास जाएं। हम आपको कुरान शरीफ में से वो दुआएं बताएंगे जिनको पढ़ने से और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से ज़रूर आप अपने मसलों का हल पाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए आज की सुबह एक अलग सिमत की तरफ चलते हैं, वो भी साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके सामने यहाँ हम अपनी मॉर्निंग्स को, अपनी सुबह को एक अलग सिमत में लेके जा रहे हैं। रोज़ एंटरटेन करते हैं ना, लेकिन मुझे पता है ये जो सुबह की 2.5 घंटे की एंटरटेनमेंट है, इससे आपके मसले नहीं सुलझ सकते। वो जो डिप्रेशन, वो जो तकलीफ़ें, जो गम आप उठा रहे हैं और सभी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर ये बोझ ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई गम ही नहीं है, उसके ऊपर कोई दुख ही नहीं है। मगर वो जो ऊपर वाला है वो हमें इन मुश्किलात से निकालने वाला है। और अगर आज हम ये कहें कि हम इधर उधर का डर खटखटाने के बजाय हम क्यों ना डायरेक्ट अपने रब से मांगे, और उसके लिए ज़ाहिर है हमें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जो इस दीन से बखूबी वाकिफ़ हैं, जो बाकायदा पढ़कर डिग्रीज़ लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं हमेशा उन लोगों पर बड़ा भरोसा करती हूँ जिनके पास डिग्री होती है, ख़ास तौर पे हमारे मज़हब के हवाले से इस सब्जेक्ट को लेकर, जिसकी लॉजिक्स लाइक साइंस ने अब दरियाफ़्त की हैं चीज़ें, और हमारे मज़हब ने कितने सालों पहले कुरान शरीफ में उसका हल बताया हुआ था। सो आप समझ सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी, मेरे साथ यहाँ मेरे सीधे हाथ पे मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कुरान और सुन्ना कराची यूनिवर्सिटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ हैं आलमा सफ़ा फ़ातिमा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, हमारे नाजरीन के लिए। और आज जैसे मैंने ये कहा कि हमें सही नंबर डायल करना है। हमें लोग तोहम परस्त हो जाते हैं, जब लोगों को तकलीफ़ मिलती है तो वो ना जाने किस पीर बाबा के पास जाते हैं, ये जाने बग़ैर कि क्या वो इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ भी है या नहीं, कितना मतलब लाइक कितनी उसमें वो वाली अल्लाह से कुर्बत कितनी है या नहीं। ज़ाहिर है ये जाने बग़ैर हम बस उधर चले जाते हैं अपनी तकलीफ़ों और दुख की वजह से। सो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोगों की क्या फ़िलॉसफ़ी है और क्या आप लोगों का मानना है कि जब कहीं काम मुश्किल में फंस जाता है तो आप लोग ख़ुद क्या करते हैं? मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। शुक्रिया कि अच्छा टॉपिक आपने रखा, जो जितने डिफरेंट वज़ाइफ वगैरह के मुतालिक
کہ ہمارے ہاں جو دو کانسیپٹ چل رہے ہیں، ایک تو اچھے لوگ ہیں جو اچھی راہ پر لوگوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کیا مسائل حل کرنے ہیں، اور ایک وہ کہ اچھی چیز کو مس یوز کر کے وہ لوگوں کو سمجھے بیوقوف بنا رہے ہیں اور جھوٹی چیزیں کرا کے ان سے وہ پیسہ ہی بٹورتے ہیں، ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جب پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں اس طرح کیا، وہ دیکھیں میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس چیز میں یہ ہے کہ ویسے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو جس طرح کی محنت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا رزلٹ عطا فرمائیں گے۔ کوشش انسان کے اوپر رکھی گئی، تو ان کوششوں کے اندر ہمارے اسلام میں خوبی یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے ساتھ ایک کام رکھا گیا دعا اور وظائف کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دعا تلقین فرمائی ہے، اور جس چیز کی تعلیم نہ بھی فرمائی تو آپ نے ایک گائیڈ لائن دے دی کہ قرآن، حدیث اور ایسی دعائیں کہ جو شرک کے زمرے میں نہ آتی ہوں، ایسی دعاؤں کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا ہونے کو تو دیکھیں ہم بہت سارے کام دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے بھی ہو رہے ہیں، بغیر وظیفوں کے ہو رہے ہیں، بہت سی ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، جابز بھی ہو رہی ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، پروموشن بھی ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ ہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے خوبی یہ بتائی ہے کہ اللہ پاک نے بہت سارے کاموں میں اسما میں تاثیر رکھی ہے، اور ان تاثیر کی وجہ سے کام ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ ملکہ بلقیس کا جب ان کو تخت منگوانا تھا تو انہوں نے اپنے دربار میں جتنے مختلف پاورز کے لوگ موجود تھے سب سے پوچھا کہ کون اس کا عرش لے کے آئے گا۔ ایک تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی پاور سب کی الگ الگ ہوتی ہے، سب کی سیم نہیں ہوتی۔ اب ان میں سے مختلف آفرز آئیں، کسی نے کہا کہ عفریت من الجن کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو کہ ان کے صحابی تھے دربار کے کہ میں آپ کے جو دربار کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ لیکن پھر آگے آتا ہے کہ قال الذی عنده علم الکتاب من الکتاب کان آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس چیز کو یہاں پہ لے آؤں گا۔ یہ قرآن میں موجود ہے چیز نا، اور یہ ہوا کہ پلک جھپکی اور وہ تخت ملکہ بلقیس کا اوریجنل وہی سیم وہ چیز وہاں موجود تھی۔ تو ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اسما کے اندر یا ان چیزوں میں انرجی ایسی رکھی ہے اور پھر اس کے استعمال کرنے والوں پہ رکھی ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا بیت المقدس تعمیر کروایا اور وہ مکمل ہوا، بہت ساری چیزیں ہوا مسخر ہوئی ان کے لیے۔ تو ہمارا بھی اپنا یہ کہ کہیں کام پھنستا ہے، کچھ ہوتا ہے تو انسان اس کام کو جب اللہ کے نام لے کے آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں گزارت یہاں پہ یہ بھی کر دوں کہ اس اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہوئی اگر ہو وہ ڈن ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی وظیفہ بیکار ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں، لاسٹ ٹائم میں نے اپنی وائف کا قصہ بیان کیا تھا، عمرے پہ ان کی وہاں پہ وفات ہو گئی تھی، تو فیس بک پہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا، عجیب لوگ ہوتے ہیں نا عجیب قسم کے، کہ آپ اپنی وائف کو تو بتا نہیں سکتے اور آپ دنیا کو وظائف بتاتے ہیں۔ تو یہ بات لاجیکل نہیں ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وظیفے ہمیں بتائے، لیکن حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے جو آپ خاص طور پہ براہ راست دم فرماتے تھے، دعائیں آپ نے زیادہ تر نظر کی ان کے لیے بتائی ہیں، ان پر پڑھی ہیں، خود پڑھی ہیں، لیکن جو آزمائشیں آنی تھیں ان پر آئیں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص وظیفے بتاتا ہے یا پڑھتا ہے یا عمل کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور غالب آ کے رہتی ہے، لیکن اللہ پاک نے بتایا کہ ٹھیک ہے دعا پڑھو گے تو بہت ساری چیزیں تقدیر کی وہ دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم کسی چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اتنے وظیفے، اتنی دعائیں، مگر کبھی کبھار وہ نہیں ہوتی، اور بعد میں آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے نہیں کی۔ تو ہماری کبھی کبھار کسی چیز کو نہ ہونے میں بہتری بھی چھپی ہے، یہ ہمیں غیب کا پتہ ہی نہیں۔ آپ پلیز ذرا کچھ اس بات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز امت کو عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ ہم اگر کوئی نعمت حاصل کریں تو اس کی بارگاہ میں حمد کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ اگر کسی وقت ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی مصیبت ہم پر آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا رہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دعا کا حکم فرمایا اور بندوں کی امید اس طرح سے بڑھائی کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے کا جو یہ بیان فرما رہا ہے، یہ بندوں کی امید بڑھتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت بڑھتی ہے کہ جب ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کی جائے اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر بندے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور اسی طرح بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت سے سوال کرو، وہ تمہارے سوال کو پورا کرتا ہے۔
اور پھر بیان کیا گیا کہ اگر پوری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا، اور اگر تمام مخلوق تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو بھی اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو. لہٰذا سوال اسی کی بارگاہ میں کیا جائے، اسی کی بارگاہ میں جھکا جائے، اور یہی صحیح طریقہ ہے جو ہمیں شریعت عطا کر رہی ہے. پھر یہ رہا کہ اگر بالفرض کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از ہمیں وہ نہیں مل رہا یا فی الحال نہیں مل رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب رب نے فرما دیا ہمیں ملے گا تو ضرور. اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو چیز ہم نے جیسی مانگی ایز اٹ از اسی وقت ہمیں وہ مل گئی. بعض اوقات اس چیز کو کسی خاص وقت کے لیے کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن جب اس کا صحیح ٹائم آئے گا اس وقت یہ دعا قبول ہو جائے گی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکار بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ کو پسند آتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے، تو ہماری اس پکار کو طویل کر دیا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح مانگتا رہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم صبر کرتے ہیں، صبر پر ہمیں اجر دیا جاتا ہے. پھر یہ دعا یا تو کسی خاص وقت پہ کسی اور صورت میں قبول ہو جاتی ہے جو اس سے بہتر چیز ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے، اور اگر بالفرض دنیا میں نہ دی جائے تو آخرت کے لیے وہ رکھ دی جاتی ہے، اور آخرت میں بندہ جب اس کا اجر دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں مجھے یہ اجر دیا جاتا. تو گو کہ ہر مقام پر اللہ رب العزت اس دعا کی قبولیت کا اہتمام فرماتا ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ بلاؤں گی جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی پریشانیاں ایسی ہیں جہاں میرے کیمرے کے اس پار میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ پریشانی ان کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک اتنی عام پریشانیاں ہیں جن سے ہر ایک گھر چھوڑو تو وہ اس گھر میں یہی پریشانی نکلے گی. صفیہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، صفیہ کو پلیز بٹھائیں، یہاں بھیجیں، اور آپ دونوں اپنی طرف سے پلیز ان کو جو بھی وظیفے جو بھی دعائیں پڑھنے کا ورد کرنے کا کہیں گے وہ اسکرین پہ بھی ہم لے کر آئیں گے، اور اس سے آپ بھی ظاہر ہے اللہ کے آگے اللہ کی بارگاہ میں جا کے ان دعاؤں کو اپنے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جی السلام علیکم صفیہ، آپ پلیز ان دونوں کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کس مسئلے میں گھری ہوئی ہیں تاکہ یہ آپ کی مدد دعاؤں کے ذریعے کر سکیں. السلام علیکم. آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. پہلے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، میاں جاب کرتے تھے، کماتے تھے، گھر پہ لے کر آتے تھے. اب یہ کہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اس طرح تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. میرے میاں غلط عادتوں میں پڑ گئے، رات میں دیر سے آتے ہیں، پیسے نہیں دیتے ہاتھ میں، جب پیسے مانگتی ہوں تو مارم پٹی شروع کر دیتے ہیں. بچے روتے ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی پڑھائی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. بچوں پہ لڑائی جھگڑا، کھانے پینے پہ مارم کٹائی، ہر چیز پہ یہ ہو گیا. پہلے حالات ہمارے بہت بہتر تھے، اب دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو گئے. پہلے ہمارا گھر تھا، اب ہم کرائے کے گھر پہ چلے گئے. تو ہماری تھوڑی اس طرح مدد کریں کہ میں کوئی وظیفہ پڑھوں کہ ہمارے حالات بھی. یعنی کہ ریلیشن شپ جو آپ کے میاں بیوی کا ہے اس میں بھی تناؤ ہے جی، اور ساتھ ساتھ جو رزق ہے جو روزی ہے وہ بھی اڑتا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اچھے حالات سے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. جی ایسا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو تھوڑا سا اپنے ان بھائیوں کو سمجھاؤں گا جو شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، اور جن کی کمپلین اس طرح کی آتی ہیں. میرے پاس بھی اس طرح بہت کمپلین آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تخلیق فرما کے ان کی پھر زوجہ تخلیق فرمائی اور ان کے درمیان محبت اور ایک مودت رکھ دی. محبت ایک ظاہری ریلیشن ہوتا ہے اور مودت ایسا ہوتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے اگر نکال دیا جائے پانی بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان یہ تعلق پیدا فرمایا. تو یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے رزق روزی پر میاں بیوی کا ریلیشن، کہ اگر وہ ریلیشن ڈسٹرب ہو تو رزق روزی کی برکت واقعہ اڑ جاتی ہے، آپس کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اس کے لیے سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، وہ یہاں اسکرین پہ بھی چل جائے گی، وہ بتاتا ہوں کہ جی آیت نمبر 7 ہے. اس آیت کے اول آخر درود شریف پڑھ لیا جائے اور اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر پھر چاہیں تو وہ اگر سوتے اگر آپ یہ والی آیت دیکھ لیں ذرا آپ. جی یہی آیت ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا جی عمل، یہ والی دعا ہے، لکھیے. جی یہی دعا، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. تو اس آیت کے اندر یہی محبت اور اس کا ذکر ہے کہ اگر تمہارے درمیان ممکن ہے کہ اگر نفرت پیدا ہو گئی ہو، کوئی دشمنی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مودت اور محبت میں تبدیل فرما دے. اللہ پاک قدرت والے اور بخشنے والے ہیں. تو اس آیت کو حسب سہولت کب پڑھنا ہے؟
اچھا اس میں ویسے 41 مرتبہ پڑھ لیں کسی بھی وقت، چونکہ خواتین خاص طور پہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کبھی کچن کی، اپنی سہولت کے مطابق پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ پورے دن میں پڑھیں؟ ہاں 41 الگ الگ ٹائمنگز پر یا ایک ساتھ؟ ایک ہی ساتھ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، باوضو ہو تو اور اچھا ہے، ورنہ کہ وضو نہیں بھی ہے تو زبانیں اگر یاد ہو جاتی ہے تو پڑھ لیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی دم کر کے دے سکتی ہیں۔ یہ عورت ہی پڑھیں یہ آدمی اگر؟ یہ دونوں کی دے، اگر شوہر کوئی کمپلین ہے بیوی سے تو وہ اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ایون یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ناراض ہیں ان کے لیے بھی، چونکہ اس آیت کے اندر ایسی محبت کا ذکر ہے جن سے کوئی آپس میں عداوت ہو گئی ہو، ان سب کے لیے کامن ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا اکثر آپس میں بہن بھائیوں میں، بھائی بھائی میں، بھابھی دیورانی جیٹھانی ساس بہو، یہ والی تمام ریلیشن جتنے بھی ہیں، جو ریلیشن شپ ہے باپ اور اولاد میں بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے جہاں بھی ناراضگی ان سب کے لیے بالکل انشاءاللہ مفید ہے، اور میری طرف سے اجازت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، انشاءاللہ اس کا بہت صاف رزلٹ نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی صفا آپ کچھ کہیں گی؟ دعا تو بیان کر دی گئی ہے، اللہ رب العزت کے ناموں کا ورد کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور مختصر بھی ہوتا ہے، تو باقی دعائیں تو پڑھی جائیں دیکھ کر، لیکن یہ بھی جی بالکل یا ودودو کا ورد اگر زوجین میں آپس میں اختلاف ہو یا محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو کا ورد، میری مدر ان لا نے مجھے بتایا تھا، بالکل آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ یہ آپ نے خود اس کو محسوس بھی کیا ہے کہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح یا اولو 100 بار پڑھنا، یا اولو 100 بار پڑھنے سے بھی، اس کی ٹائمنگز کچھ نہیں ہے، بس میں تو بھائی پانی پلا رہی ہوتی تھی تو میں تو یا ودودو پڑھ رہی ہوتی تھی، میں کھڑی ہوتی تھی مجھے لگتا تھا ابھی لڑائی ہونے والی ہے، یا ودودو پڑھنا شروع ہو جاتی تھی انگلیوں پہ، اور اس سے کافی بچت ہوئی ہے، اتنی پاور۔ میری مدر ان لا نے کہا کہ یہ کیوں تم لوگوں کے پھڈے ہو رہے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں، تو انہوں نے مجھے جب یہ بتایا تو پھر میں نے جیسے ہی ہوتا تھا مجھے لگتا تھا کہ ابھی کوئی لڑائی ہونے والی ہے، ابھی غصہ ہو رہا ہے، میں اپنے اندر ہی اندر نا یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ اس طرح تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مودت کا ذکر کیا نا، ودود اسی لفظ سے نکل رہا ہے مودت، تو جس طرح میں نے بتایا کہ مودت وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو نہیں رہ سکتی، تو یہ ودود اسی لفظ سے بنا ہے، تو بہت زبردست پاورفل ہے، اس کو بالکل عمل میں لایا جائے۔ تو جو لڑائی ہونے والی بھی ہوتی تھی نا کہ اتنی بڑی بات ہوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی تھی، اور بہت طاقت ہے اس میں۔ اچھا یہ میں عرض کر رہی تھی کہ یا اولو 100 بار پڑھنا، یہ اگر یا ودودو تو چلتے پھرتے جب موقع ملے، یہ لیکن اس کے ساتھ یا اولو 100 ٹائمز پڑھ لیا جائے تو یہ بھی کب پڑھیں؟ کسی بھی وقت۔ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز میں مقرر کر لیں 10 ٹائمز، وہ بالکل بھی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کو ادا کرنے میں۔ 10 ٹائمز پڑھ لیں، 20 ٹائمز پڑھ لیں، جی بالکل اس کو ڈسٹریبیوٹ۔ اور اگر شارٹ ورد کی بات کریں تو رزق میں برکت کے لیے 90 مرتبہ یا ملکو کا ورد کرنا چاہیے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ وہ حل۔ تو آپ کو روزی اور رزق اور میاں بیوی کے ریلیشن دونوں چیزوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیا گیا، یا ملکو غربت سے نجات، روزی میں برکت کے لیے یا ملکو بھی بتائی گئی۔ ایک آیت اگر ٹائم ہو تو میں بتا دوں رزق کے لیے بھی، سورہ شورى کی آیت ہے یہ، اور بہت پاورفل آیت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اچھا جو جاب لیس ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے کہ اگر اس کا کسی میں بریک کے بعد آتی ہوں نا تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ہم دعائیں آپ کو بتائیں گے بے روزگاری کے اوپر۔ آج کل یہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں، جس طرح مہنگائی بڑھی ہے اسی طرح۔ سو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے صحیح نمبر ڈائل کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ پاکستان۔ آج یہاں ہم آپ کو صبح صبح تھوڑے سے مسئلوں کا حل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، اور وہ جو چہرہ ہے آپ کا وہ جیسے مسکرانا ہی بھول گیا ہے۔ سو آج کوشش کر رہے ہیں کہ اس چہرے پر جو شکنیں پڑ گئی ہیں ان کو تھوڑا سافٹن کریں، اور آپ کو تھوڑا یہ بتائیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس دعا سے آپ اللہ کو منائیں کہ یہ چیز آپ کی پوری ہو جائے۔ میرے ساتھ یہاں دو خواتین موجود ہیں، سائمہ ہیں اور روبینہ ہیں، اور دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں۔ سائمہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر پہلے گورنمنٹ جاب تھی ان کی، تھوڑا سا زور سے بولیے گا سائمہ۔ گورنمنٹ جاب تھی میرے شوہر کی، وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پرائیویٹ انہوں نے بہت کوشش کری، نہیں لگی، پھر چھوٹا اپنا کام شروع کرا، وہ بھی نہیں چلا، پھر کسی نے باہر کا کرا کہ بھی چلو باہر چلے جاتے ہیں، بہت پیسہ لگایا اس پہ بھی جانے پہ، وہاں بھی گئے، وہاں پھر یہ کرونا آ گیا، واپس آ گئے،
یہاں آ کے پھر ان کی بھی طبیعت اتنی خراب رہنے لگی, میری بھی طبیعت خراب رہنے لگی گھر میں, یعنی یہ کہ ایک ٹینشن ہو گئی کہ گھر میں روزگار ختم ہو گیا بالکل, نہ بیٹے کی نوکری لگتی ہے نہ شوہر کی نوکری لگتی ہے, جبکہ خود اتنے اچھے ہیں, نمازی پرہیزگار ہیں الحمدللہ, ہم بھی نماز کے پابند ہیں, اس کے باوجود بھی گھر میں رزق نہیں ہے, روزی نہیں مل رہی ان کو کہیں بھی. سب جگہ جا کے دیکھ لیا, بہت لوگوں سے بھی کہا تو کہیں ایج کا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے جو ایج کے حساب سے جاب ہے اس میں نوکری ہی نہیں لگ رہی ہے ان کی, یعنی بہت کوشش کری, اسی وجہ سے اتنے قرض دار بھی ہو گئے ہیں. بیٹے کی بھی نہیں لگ رہی, بیٹے کی بھی نہیں لگ رہی اور شوہر کی بھی نہیں, دونوں کی ہی جاب, دونوں جاب لیس ہیں. جی جی جی, آپ دونوں سے ہی جی میں پوچھنا چاہوں گی کیا. جی بالکل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کی بڑی برکات اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے. تو ہم وظائف کی طرف بالکل جائیں گے, اس کا بالکل انکار نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہ نمازوں کی پابندی, کیونکہ ابھی یہ ہمارا ٹاپک ہی دعا کا ٹاپک چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنا, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پکارنا, خاص طور پر اس وقت جو کہ فجر کا وقت ہے یا تہجد کا, چند لمحات پہلے اٹھ جائیں تو تہجد بھی نصیب ہو سکتی ہے, اس وقت میں دعا کرنا. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا, کوئی ہے طلب کرنے والا جس کو میں عطا کروں, تو خاص اس وقت میں اللہ رب العزت کو پکارا جائے, اس کی بارگاہ میں فریاد پیش کی جائے. رب تعالیٰ رزق تقسیم کرنے والا ہے, بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تمام مخلوق جمع ہو کر کسی مقام پر ہو اور وہ اللہ رب العزت سے سوال کرے اور رب تعالیٰ سب کے سوال کا جواب دے دے, یعنی سب کو عطا کر دے, تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اس مالک, اس خالق کی بارگاہ میں سوال کیا جائے, اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد دعا کی جائے. پلس یہ کہ جیسے سورہ کہف کا میں نے عرض کیا, اس کو بھی چونکہ حدیث پاک, ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں بزرگان دین کے ذریعے پہنچا, ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا. ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ برکات ہوں گی اور دیگر وظائف سے زیادہ بڑھ کر ہوں گی. تو اسپیشلی یہ جو ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر, جو نارمل روٹین میں ہمارا وظیفہ ہوتا ہی ہے, اس کو بھی معمول بنائیں. نمازوں کی پابندی, اسپیشلی فجر کی پابندی, اور اس کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھول دیتا ہے کہ انسان کو گمان تک نہیں ہوتا. جی, بریک سے پہلے میں ایک وظیفہ بتا رہا تھا, اس حوالے سے میڈم نے بھی بتایا فجر کی نماز کے بعد دعا وغیرہ قبول ہوتی ہے, تو اسی سے متعلق ایک آیت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ العرب والعجم, بڑے بزرگ گزرے, تمام مکاتب فکر میں بڑی عزت ہے ان کی. تو حضرت نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر اس سورہ شورى کی آیت نمبر 19 70 مرتبہ پڑھ لی جائے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہاں بھی ڈسپلے ہو جائے گی انشاءاللہ یہ. تو اس کو 70 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ پاک ماشاءاللہ دن بھر کی رزق روزی بھی آسان فرماتے ہیں اور آگے مستقبل کا روزگار بھی آسان فرما دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر ایک دوسرے عالم حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شرطیہ کہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر سلام پھیرتے ہی 19 دن تک پابندی سے شاید کو بغیر نماز قضا کیے ہوئے وقت پہ پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے شاید کو اگر پڑھ لیا جائے اور 70 مرتبہ پڑھا جائے تو 19ویں دن سے روزگار کے دروازے بے پناہ وسعت کے ساتھ کھلنے لگ جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ بہت سے بزرگان جنہیں فرمایا کہ اسی آیت کو جمعرات میں عشاء کی نماز کے بعد اگر ایک ہی نشست میں 1001 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر درود پاک پڑھ لیں, 7 مرتبہ درود ابراہیمی, اور اس آیت کو 1001 مرتبہ پڑھیں تو بہت جلد اچھا روزگار میسر آ جاتا ہے. اور یہ خود میرا بھی پریکٹیکل ہے الحمدللہ اس آیت کے اوپر تو بہت زیادہ, کہ ماشاءاللہ میں نے جب بالکل اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا اس آیت کو میں نے 1000 مرتبہ پڑھا, بہت جلد جاب شروع ہو گئی ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی بھی وقتاً فوقتاً کو رکھتا ہوں, معمولات میں نماز کے بعد تو میں لازمی اس آیت کو پڑھنے میں رکھتا ہوں. اللہ لطیف بعبادہ, اس کے بہت زیادہ پاور ہے, اور اس کی قرآن کریم میں واحد ایک آیت ایسی آیت الکرسی ہے, اور دوسری یہ ہے کہ اس میں اللہ کے 2 اسماء حسنہ شروع میں بھی آخر میں بھی ہیں, اس کی ایک فضیلت یہ بھی. تو ایک آیت تو یہ ہو گئی. دوسری آیت ہے سورہ طلاق کی شروع کی 2 آیتیں ہیں, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. سورہ طلاق یہ 2 آیتیں ہیں. یہ اسکرین پہ نہیں آ سکتی ان آیت کو بھی حسب سہولت, یہ دیکھیں یہ والی, یہ آیت ہے جی ہاں, یہ ابھی آپ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں کیا, یہ کون سی یہ دوسری آیت ہے. اس سے پہلے اللہ لطیف والی نہیں, یہ کون سی والی یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے, یعنی 1 2 3, یہ 2 سے لے کے شروع 2 اور 3 2 آیتیں ہیں. تو ان آیت کو بھی رزق کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے گمان نہیں کر سکتا. یہ والی آیت ہے جی ہاں.
یہ والی آیت ہے سورہ طلاق کی. سورہ طلاق کی آیت ہے جی. تو خاص طور پہ ڈیورسی کے لیے تھا کہ جب ڈیورس آتی ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہاں سے رزق ہوگا کیسے ہوگا, تو اللہ پاک نے ان کو تسلی دی. اچھا دوبارہ سے بتائیے جب کیا, ہاں جو ڈیورسی ہوتی ہے نا خواتین ڈیورس ہو گئی تو ان کو بڑی سب سے بڑی مینٹیننس کی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مینٹیننس سب کہاں چلے گا کیسے چلے گا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر ان کو تسلی دی. یہ جو ابھی چلائی تھی ہم نے یہ سورہ طلاق کی, دوبارہ سے چلائیں پلیز. اس میں رزق کا بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ بناتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے اللہ پاک اس کو روزی عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, وہی اس کے لیے کافی ہے. تو یہ آیت بھی ان اللہ بالغ امرہ, اللہ پاک اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کو پہنچ کے رہتے ہیں. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر بنا رکھی, مقدار بنا رکھی ہے. اس آیت کو بھی حسب سہولت آپ اپنی سہولت دیکھ لیں کہ نماز کے بعد پڑھنی ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں یا کسی طرح بھی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. تیسرا ایک کامن وظیفہ بتا دو اس کے لیے تمام مشکلات کے لیے, سورہ یاسین کی جو بالکل آخری آیتیں ہیں 2, وہ آیت نمبر 82 اور 83, وہ بھی شاید یہاں ڈسپلے ہو جائے گی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یہ تمام پرابلم جتنے بھی پرابلم ہیں یہ آیت ہیں. بہترین پاور کے اندر جاب کے لیے, روزگار کے لیے, اور کوئی بھی کسی گھر خریدنا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کے وہ ہوتی ہے ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے اچیو کرنا ہے, تو اس میں تو اللہ پاک نے کن فیکون جس سے پوری کائنات بنائی وہ ذکر کیا. تو اس آیت کو بھی حسب سہولت اپنے ویڈ میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تمام مقاصد کے لیے بہترین کارآمد ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں آپ شازیہ روبینہ کیا بتانا چاہیں گی اپنی پریشانی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری شادی کو 11 سال ہو گئے اور 11 سال سے اولاد نہیں ہے, جس میں نے شروع میں بھی علاج شروع کیا تھا, لیکن پھر میں نے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن پھر میں نے ہر جگہ جہاں جو مجھے بولتا ہے اس اسپتال میں ہر جگہ علاج کروایا, لیکن آج تک کوئی امید نہیں جاگی. 8 سال شادی کو گزرے, کسی نے مجھ سے کہا کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے شاید نہیں ہے, اور میں بھی مایوس ہو گئی تھی. تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ کوئی دے رہا اولاد تو مندر سے لے لو. میں نے ان سے بات چیت کری, سب کچھ ہو گیا طے, لیکن پھر انہوں نے آخر میں انکار کر, جبکہ ان کا پورا مطمئن کر دیا تھا انہوں نے مجھے, لیکن آخر میں آ کے انہوں نے انکار کر دیا. جہاں جاتی ہے رپورٹیں بالکل کلیئر, جہاں جاؤں وہ رپورٹیں کلیئر, لیکن آج تک کوئی اولاد کا یعنی کہیں سے بھی نہیں محسوس ہوا کہ کوئی پوائنٹ دے دے کہ ہاں امید جاگ چکی ہے, لیکن آج تک نہیں جاگی. بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دو. بہت کوشش کری, ہر ڈاکٹر کو دکھایا, اکثر لوگوں کے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی تو دے. اتنی مایوسی ہوتی ہے بے انتہا, لیکن بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. بہت سارے لوگوں کو 20-20 22 سال بعد شادی کے اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے ان کی, ہم نے سنا ہے, ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے. 16 سال بعد 22 سال بعد بالکل نا امید ہو گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جیسے بہن بھائیوں کے بچے ہیں سب کے, اب وہ جب دیور دیورانی ہیں سب کے بچے ہیں تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی آ کے پوچھتا تمہاری اولاد نہیں ہے, تو اور تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. ایسے نہ کیا کریں بھائی, لوگوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس طرح جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں تو یہ سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بچے نہیں ہیں, کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں ہوتے. یہ سوال جو ہے اور زیادہ ان کی زخموں کو جو ہے نا کریدتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ہم کیوں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی بہت سارے ایسے اس کیمرے کے پار بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس نعمت کو ترستے ہیں, جو اس رحمت کو ترستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اور اس کے بغیر عورت اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتی ہے. بالکل ایسا ہی. اولاد کے لیے وظیفہ بھی میں بتاؤں گی, لیکن اس سے پہلے بالکل اسی بات کو کنٹینیو کروں گی جو آپ نے بیان کی کہ لوگوں کے ایسے سوالات جن کا انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہونا, یعنی کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد ہے یا اولاد والا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہے, یہ اس کی عطا ہے, وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص نعمت جو تنقید کرنے والا ہے اس کو حاصل نہ ہو, لیکن جو بے اولاد شخص ہے اس کو وہ نعمت حاصل ہو جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم خاص سے اس کو عطا کی ہو. اس لیے ہمیں یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اللہ رب العزت کی, اس کے اوپر اعتراض کرنا یا اس کے بارے میں کوشچن کرنا. صحیح سینٹینس پکڑا جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے. بالکل, اللہ نے کس کو کیا دیا ہوا ہے, کس کو کیا نہیں دیا ہوا, یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. کسی پہ تنقید کرنے کا مقصد ہے
اس پر انگلی اٹھانا کہ اس نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی. بالکل. اور اس تو کا یہ سوچ لیں آپ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب آپ بار بار تنقید کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو بے اولاد ہے وہ جائز ناجائز طریقوں کی طرف جائیں گے. کبھی ہو سکتا ہے کسی پیر ایسے جو جعلی پیر جن کو کہا جاتا ہے ان کی طرف رخ کر لیں, یا کسی غلط طرف رخ کر لیں, تو قصوروار کون ہوگا؟ وہی شخص ہوگا کہ جس نے بار بار جو ہے وہ اس شخص کو اس ڈپریشن میں مبتلا کیا کہ یہ جائز ناجائز طریقوں کی طرف جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی تنقید سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ دعا کی بات کریں تو اس کے لیے وظیفہ بالکل بے اولادی کے لیے یا متکبرو 10 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اولاد عطا فرمائے گا, اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. صحیح ہے. یا متکبرو 10 مرتبہ چھوٹا سا وظیفہ ہے, اگر اس کو دیگر وظائف کے ساتھ شامل کر لیا جائے, نماز کی پابندی وغیرہ کے ساتھ. اور اسی طرح 2 وظیفے میں یہاں پر اور عرض کرنا چاہوں گی جو ہماری روٹین کا حصہ ہونا چاہیے, اور اس میں ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے درود پاک, جس کو ویسے ہی کیا استغفار, استغفر اللہ. جی بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھ لیا جائے, اس کی برکت سے بے شمار دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اسی طرح درود پاک جس کو ویسے ہی کہا جاتا ہے ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تو وہ دعا کے طور پر درود پاک کو پڑھا جائے. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور جو انسان کی جائز مرادیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت بغیر سوال کے بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. باقی یا متکبروں کا ورد بیان کیا, اس کو بھی اپنی روٹین میں شامل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت سر میں ہم پریشان ہو گئے تھے ایک دم نا لائٹ کا یہاں پہ چلی گئی تھی. جی پلیز میں آپ کی طرف آنا چاہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 1-2 وظیفے ذکر کیے تھے. پوری دنیا سے مجھے اتنی کالز آئیں اولاد کے معاملات میں خاص طور پہ, اور ماشاءاللہ میں نے بتایا بھی تھا کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اولاد کے لیے. میں جو دور ہیں ان کو بادام بھی پڑھ کے دیتا ہوں ماشاءاللہ. بہت سی خواتین کھاتی استعمال کرتی ہیں. کچھ والد صاحب سے ایسی آیت ملی ہوئی ہیں, حضرت والد صاحب نے مجھے تلقین فرمائی تھی, ان کو آیت کو پڑھ کے دیتا ہوں ماشاءاللہ, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو جو کراچی میں ہو تو مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ہفتہ اتوار کو میں نے بتایا تھا کہ مرکز عارفی کراچی یونیورسٹی میں C50 میرا وہاں پہ کلینک میں ہفتہ اتوار کو 6 سے 9 تک کرتا ہوں ماشاءاللہ. بہت مخلوق خدا آتی ہے, فائدہ ہوتا ہے ان کو. تو وہ اور جو دور ہیں وہ بادام وغیرہ اگر منگا سکتے ہیں, منگا کے اس پہ استعمال کر سکتے ہیں. باقی وظیفے یہاں بتاتا ہوں کیا وظیفے ہیں, آسان سے بالکل جو کامن پڑھ سکتے ہیں. یہاں ڈسپلے ہو جائے گا. پہلے سب سے پہلے تو سورہ رحمان کی جو پہلی لائن ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. تو یہاں پہ تخلیق انسانیت کا ذکر ہے. اس آیت کو اپنی سہولت کے مطابق, بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے یہ, جی اس کو تھوڑا سا اسکرین شاٹ کر لیے. الرحمن ویسے الرحمن کی آیت تو آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو ورد میں رکھیں. اس میں تخلیق, اگر آپ مس کر جائیں نا کوئی بھی چیز تو یوٹیوب پہ جب شو آئے گا تو آپ اس سے صحیح کہہ رہے ہیں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ. تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اگر آپ کہیں مس بہت جلدی چلا گیا تو تھوڑی 1-1.5 گھنٹے بعد ہمارے شو کے یوٹیوب پہ دوبارہ شو واپس آئے گا, تو آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. ورنہ آپ ٹی وی پہ موبائل سے پکچر بھی کھینچ سکتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے اس سیو کر سکیں. یہ شو تو میں نے پچھلے وہ دیکھا اتنا یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا اب تک کہ روزانہ کالز آ رہی ہوتی ہیں بے شمار, پوری دنیا سے آ رہی ہوتی ہے. یوٹیوب پہ بہت دیکھتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے نظر پہ شو کیا تھا, تو بے شمار اب تک کالز آتی ہے, اس کے بہت دیکھا گیا ماشاءاللہ. تو سورہ رحمان کی پہلی آیت ہو گئی خلق الانسان تک. اچھا علم البیان, یہاں تھوڑا سا اور چیز ذکر کر دوں کہ بس اوقات آج کل ایک پرابلم بہت چل رہا ہے کہ اکثر بچوں میں آٹزم کا پرابلم آ رہا ہے کہ وہ بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ رسپانس نہیں کر رہے. تو میرے پاس ایسی بہت سے کیسز آتے ہیں. تو علم البیان اس آیت کو بھی ساتھ میں شامل رکھیں تاکہ بچے میں خدا نخواستہ آٹزم کا پرابلم نہ ہو. وہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ان کو بھی آیت پڑھنا سوٹ کرتی ہے کہ پڑھ کے بچے پہ دم کریں. ایک آیت تو ہو گئی. پھر دوسری آیت ہے سورہ دہر کی. سورہ دہر کی شروع کی آیت ہیں یہ. ان شروع کی آیتوں کے اندر 29 پارہ 1 اور 1 سے لے کے 2 آیت ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس آیت کو بھی سہولت کے مطابق 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. کسی چیز پہ دم کر کے, خاص طور پہ بادام پہ اگر دم کر کے کھا سکتی ہیں تو کھا لیں, جو دور سے دیکھ رہے ہیں. وہ اس طرح اس سورہ دہر کی آیت کو شروع کی 2 آیتوں کو اس کو پڑھیں. اس میں تخلیق انسانیت کا پورا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. تیسرا سورہ انبیاء کی آیت ہے, سورہ مریم میں 1 سے لے کے 5 تک, جو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو پوری دعا ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی, تو وہ بھی یہاں پہ اس کے اندر موجود ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ پوری 5 آیتیں ان کو بھی اپنی سہولت کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے. یہ آپشن ہے ضروری. اچھا یہ پورا پیج جو ہے جو بھی آیتیں آپ ابھی بتا رہے ہیں موجود ہیں, اس کے اندر ساری موجود ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں, تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. جی اچھا, اب یہ انہوں نے بریک میں ایک اچھی بات ذکر کی تھی کہ بہت سی خواتین کنفیوز ہوتی ہیں کہ ہم سارے وظیفے ایک ساتھ کریں یا کوئی یہ کریں, بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں. تو اس میں سہولت کے مطابق اس کی ساری آیتیں ذکر کر دیتا ہوں, جس کو جو سہولتیں پڑھ سکتی ہیں وہ, ضروری نہیں ساری پڑھیں, اگر ساری تھوڑی تھوڑی پڑھ سکتی ہیں تب بھی صحیح ہے, کر سکتے ہیں. تو سورہ انبیاء کی آیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بہت مشہور آیت ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلح لنا زوجه, یہ بھی پوری اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے بڑا ذکر کیا اللہ سے کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, میرے کو وارث عطا فرمانا. تو یہ تو بڑی مشہور بھی ہے خواتین کے اندر, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. چاہے تو یہ پڑھ لیں صرف, ورنہ پوری آیت اس کے اندر جو ذکر کی ہے میں نے, آیت نمبر 90 سے لے کے 89 سے لے کے 90 تک, ان آیتوں کو بھی اپنی وڈ میں رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے. اس سے بھی آسان بتا دوں, سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی 5 آیت, اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا. تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو یہ 5 آیتیں 5 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں, شوہر بھی پئیں, بیوی بھی پئیں. اس سے بھی آسان بالکل یہ میں نے بتایا کہ بعض لوگوں کو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, جس میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ کس سے پیدا ہوا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خوبی ہے کہ اس سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. انسان جب یہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو صاحب اولاد فرما دیتے ہیں, اور اکثر بیٹے بھی ہوتے ہیں اس کی برکت سے. چند وظیفے ان کو معمول ملا انشاءاللہ ضرور اللہ پاک. اس وقت تو بھائی ہم وظیفہ بیٹوں کا ہی نہیں پوچھ رہے, ہم صرف اولاد کا پوچھ رہے ہیں. اولاد ہی ہو جائے, جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے لیے یہی بہت ہے کہ میری بیٹی ہو یا بیٹا میرے لیے برابر. ایک چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد آئیے اسی طرح آپ کے ان مسئلوں کا حل جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے آپ کے دل کو اور دماغ کو اور روح کو تسکین پہنچے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. جی آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے روز میں آپ کے مسئلوں کا حل نکلواتی ہوں, وہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو رفع دفع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ مسئلے جن کا آج حل ہم نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو دعائیں ایسی بتا رہے ہیں, حل آپ خود ہی نکالیں گی, لیکن وہ جو دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. تو اس وقت ہم نرگس سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں, اور جو نرگس کی پریشانی آئی گیس بہت سارے لوگوں کی یہ پریشانی ہوگی. السلام علیکم نرگس. وعلیکم السلام. کیا پریشانی ہے؟ میری شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں, اور میری 32 سال کی بیٹی ہے, اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور گڈ لکنگ ہے, بہت اچھی مطلب سلیقہ شوہر بھی ہے. 3 سال سے میں اس کے رشتے دیکھ رہی ہوں نا, تو رشتے آتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں آتے, آتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, پھر اسے اوکے نہیں کرتے. تو سب کچھ مطلب اچھا ہے, بیٹی بھی پڑھی لکھی بھی ہے مطلب, تو میں بہت پریشان رہتی ہوں اس بات کو لے کر کہ ایسا کیا ہے. تو وہ بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے اس طرح سے نا. تو بس وہ پھر اس نے اپنی جاب کر لی ہے, وہ جاب میں مصروف ہو گئی ہے, میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں. پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ پاک اس کا رشتہ آ جائے, تاکہ میں اپنی وہ ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو جاؤں. بالکل بالکل. سو یہ مسئلے جو ہے نا بہت ساری خواتین کے, بہت ساری خواتین بیڈ ریڈن ہوتی ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے جب تک ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں, اپنے بچوں کی نوکری نہ دیکھیں, ان کو سیٹ ہوا نہ دیکھیں. وہ جیسے اپنی بیماری سے نا لڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے اب ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے. لیکن اور الحمدللہ یہ تو صحت یاب ہے, لیکن بہت ساری اور خواتین ہیں جن کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سوشلائز نہیں کرتی, وہ گھر میں ہی رہتی ہیں. تو ان کے مسئلے بہت ہیں یہ کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کے رشتے اچھے گھروں سے نہیں آ رہے, اور پھر ایک سرٹن ایج بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رشتے آنا پھر بند بھی ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایج گروپ بڑا میٹر کرتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس کے لیے پلیز آپ لوگ کچھ بتا دیں. ایک یہ وظیفہ بتاتا ہوں, بڑا آسان سا, بڑا اچھا پاورفل ہے, یہاں ڈسپلے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے, یہ 36 آیت نمبر ہے, اور اس کو کسی ایک نماز کے بعد خود لڑکی 36 مرتبہ پڑھ لے. جی یہی آیت ہے. جی آیت کو یہ ابھی اسکرین پہ چل رہی ہے. جی ہاں, آپ نے کہا کہ 36 مرتبہ کب وہ لڑکی جس کا رشتہ ہونا ہے, اس کا مطلوب ہے وہ خود پڑھ لے. لڑکے کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, لڑکا پڑھ سکتا ہے, پیرنٹس پڑھ سکتے ہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد 36 مرتبہ پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے, ورنہ جب سہولت ہو اس کے مطابق اس آیت کو سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیں, یہ
لڑکی کے لیے اس کی ماں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار جب لڑکیاں اتنی ریجیکٹ ہوتی ہیں نا تو وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں. پھر اس وقت اگر ہم بیٹیوں سے کہیں نا کہ یہ پڑھ لو تو وہ ایک ان کے اندر چڑچڑاہٹ آ گئی ہے کہ یہ اتنی ریجیکشن. اور ایک عام انسان بھی اگر آپ کو کوئی اتنی دفعہ جاب ریجیکٹ کرے یا آپ کو ریجیکٹ کر دے کہ مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی، آپ کی دوست نہیں بنے کوئی، تب بھی آپ کے خاص طور پہ لڑکیوں کو انسلٹ یوں فیل ہوتی ہے نا، جو رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں ان کو چائے لے کے جانا ہے، سامنے بیٹھنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد ریجیکٹ ہو گئی ہیں وہ، کس سے خارے میں نہیں آ رہا. تو بہت زیادہ یہ رویے ہمارے خراب ہیں جی. تو اس لیے ان طرح کے رویے سے بچنا چاہیے. اور اس کے لیے آیت میں نے بتا دی سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت بتا دیتا ہوں، وہ تو قرآن کریم سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ پوری آیت ہے سورہ نساء کی ایک آیت. اس آیت کو بھی لڑکی، لڑکا یا ماں باپ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. 41 مرتبہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے بھی یا جامعوں کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. جی آپ صفا کچھ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرائٹیریا کچھ فکس کر لیا جائے. بہت زیادہ اتنی ڈیمانڈز رکھ دینا اپنی کہ وہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہی آپ کسی چیز کا خیال ہی نہ کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کبھی کبھار کچھ گھرانے اپنی بیٹیاں پھینکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ جوڑ نہیں ہوتا، کوئی بیٹی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایسے خاندان میں ایسے لڑکے کے پاس دھکیل دیا جاتا ہے جو بالکل ہی انکلچرڈ جاہل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کی بیٹی کا گزارا بالکل ناممکن ہے. ساری زندگی وہ سروائیو کرتی رہتی ہے، کمپرومائز کرتی رہتی ہے. اس سے بہتر تو مجھے ایسا لگتا ہے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بے جوڑ رشتہ کرانے سے بہتر ہے تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا سا بٹھا کے رکھیں. اگر وہ نوکری کر رہی ہے، وہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے، سو پھر بے جوڑ رشتے جوڑنے سے بہتر ہے کہ اسے بٹھا کے رکھیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت پڑھی لکھی فیملیز بھی بہت برا برتاؤ بھی کرتی ہیں کبھی کبھار بہوؤں سے، اور کبھی کبھار اتنی پڑھی لکھی فیملی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بہوؤں کو بالکل رانیوں کی طرح رکھتے ہیں. سو کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی آنکھ جو ہے نا اس وقت چیل جیسی ہونی چاہیے اپنی بیٹی کو کا رشتہ کرتے وقت، دیکھتے وقت کہ وہ گھرانہ ایکچولی کیسا ہے ان کی بچی کے لیے. جی بالکل، انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ دنیا میں گزارا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈیسیجن لیا جائے. اس میں تھوڑا سا ڈیلے اگر ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں. خاص ٹائم فکس ہوتا ہے، خاص جگہ فکس ہوتی ہے. بس ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے کہ ہم اپنے طور پر بہتر کی تلاش کر سکیں. باقی رہا یہ کہ نیک رشتوں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے ایک وظیفہ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، یا ذل جلال والاکرام، یہ 312 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد. یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور ابتدا میں اور انتہا میں، شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. کوئی سا بھی وظیفہ کریں تو درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے گا. آمین آمین ثم آمین. اللہ میاں آپ کے پڑے گی، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت آپ کی بیٹی کی شادی ہے. اور جتنی مجھے ایسا لگتا ہے جتنے دل سے ماں ورد کر سکتی ہے، ماں پڑھ سکتی ہے. شاید بچیاں لاؤ بالی ہوتی ہیں، کچھ بچیاں تو پڑھ لیں گی، لیکن جتنے دل سے، جتنے خلوص سے ماں ادا کرے گی نا یہ، تو شاید بچیاں نہ کریں. وہ والی بالکل صحیح بات ہے. اور یا جامع جو میں نے آپ کو بتایا بڑا پاورفل ہے. عشاء کی نماز کے بعد اگر 500 مرتبہ اس کے ورد رکھیں تو انشاءاللہ اچھا رشتہ مقدر ہوتا ہے. اور رشتے جو نا عام طور پر مشہور ہیں، جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، اکثر یہ کہاوت مشہور ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آپ کی بیٹی کا غیب سے کوئی رشتہ آئے گا، اور آپ کہیں گے ہائے یہ تو ہمارے جاننے والے بھی نہیں تھے. یہ تو یہ، اور مطلب یہ میریکلز ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایکوریٹ نمبر تو مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن اچانک آپ کے کہنے سے بات یاد آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے، بڑی مشہور ہو بھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس آیت کا بھی ریفرنس مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال بڑی کامن مل جائے گی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا پڑھی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ اپنی بیٹی کے رشتوں سے پیش فرمایا تھا. گھر بھی بلکہ پورا سب کچھ مل گیا تھا. تو یہ بہت زبردست آیت ہے رشتوں کے لیے بھی، گھر بار کاروبار سب کے لیے. تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو گوگل پہ سرچ کر کے اس آیت کو یا قرآن کریم میں ڈھونڈ کے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اچھا رشتہ مقدر فرمائیں گے انشاءاللہ.
جی فوزیہ یہاں بیٹھی ہیں اور کیا مسئلہ کیا تکلیف ہے آپ؟ فوزیہ تھوڑا سا زور سے بولیں گی تاکہ آواز آپ کی آرام سے آئے. میرا مسئلہ یہ کہ میرا بیٹا جو ہے نا 16 سال کا ہے. اچھا. پڑھتا ہے وہ, بس اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. اچھا. وہ باہر کھیلنا, میرا کہنا بالکل نہیں ماننا. اچھا. سنتا ہی نہیں ہے میری بات. تو میں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, کہ بالکل ہی نہیں سنتا ہے, دوستوں میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے, گھر میں نہیں رہتا ہے. اور میرا بڑا بیٹا ہے ماشاءاللہ, وہ جاب کرتا ہے, وہ میرا ہر بات مانتا ہے. جب وہ بیٹا 16 سال کا تھا تب وہ بھی نہیں سنتا تھا یا وہ سنتا؟ نہیں ماشاءاللہ میرے شوہر کی. کیونکہ میں اتنا ریسرچ کری ہوتی اس سے مجھے اندازہ ہی ہوتا ہے جب بچے 13 سال کے اندر ہوتے ہیں, ٹین ایج میں نہیں آئے ہوتے, تب وہ بڑے ہمارے کہنے میں ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں تو ان کے ہارمونز بھی ریلیز ہوتے ہیں, وہ خود اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہر بچے کے الگ ہارمونز ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار وہ جو ٹین ایج والے بچے ہوتے ہیں نا, ہمیں ان کو کبھی کبھار چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ خود اپنی ان کے اندر اتنے بدلاؤ آ رہے ہوتے ہیں, ان کی باڈی میں اتنے ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, کہ وہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اتنی بدتمیزی کیسے کر. لیکن آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ نافرمان بچے ہو جاتے ہیں ٹین ایج میں, اسپیشلی جب ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا, میچور نہیں ہوتے, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. سو پلیز ان کے لیے بھی وہ بچے جو والدین کی سنتے نہیں, والدین بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیشلی والد کے لیے میں کہوں گی, ماؤں کے لیے نہیں, مائیں تھوڑی ہمدرد ہوتی ہیں. والد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے یہ ہماری جیسی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا باپ ہے بیٹا بھی ویسا ہی بن جائے. اگر باپ یہ خواہش کر رہا ہے سو تھوڑا سا ہمیں بچے کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا. ایک آزادی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عطا کی ہے کہ ہم نے اسے پالا, ہم نے اسے پوسا, لیکن بار بار اس کو یہ جتانے سے کہ میں نے تمہاری پڑھائی پہ خرچہ کیا, ہم نے تمہیں اتنے اچھے اسکول میں ڈالا, ہم نے تمہیں مہنگے کپڑے دلائے, یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی ہے. یہ وہ اپنے نصیب کا اولاد اپنے نصیب کا رزق لے کر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. سو میں ان سارے پیرنٹس سے یہ کہوں گی جو بار بار اپنے بچوں پہ یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے تمہیں پالا ہے پوسا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آیا ہے ان کے لیے آپ کے وسیلے سے. سو آزادی تو ہمارے مذہب نے دی ہے بچوں کو. میں اسی لیے پریشان ہوں کہ میرے ہسبینڈ تو ہیں نہیں. جی یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ خراب ہو جائے, تو اس لیے زیادہ میں پریشان رہتی ہوں. جی بالکل, یہ سارا مسئلہ ہے. یہ ایک تھوڑا سا ہے. یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ہمیں عطا فرمایا, بالکل یہ 100% درست. قرآن کریم میں آتا بھی ہے کہ مشرکین میں بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے ہی تھے, بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے رزق کی تنگی کی وجہ سے کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے, کون اس کو دے گا. تو نحن نرزقہم وإیاہم, قرآن میں وعدہ ہے کہ رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. تو ان پہ جتانا بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی آپ کے پاس نوکری نہیں ہے, آپ کی بیٹی پیدا ہوئی اور باپ نے کہا کہ یہ کیسے میریکل ہو گیا کہ میری اولاد آئی ہے, اور پھر باپ بڑا بیٹیوں سے پیار اسی بیٹی سے جس کی وجہ سے ترقی ہوئی گھر میں اس سے پیار کرنے لگا. سو یہ تو کہتے ہیں کہ اولاد کی نصیب سے بہت عطا فرماتے ہیں. جی جو آپ نے کہا نصیب سے عطا فرماتے ہیں. جس وقت میری سمجھیں کوئی ایک بیٹی بھی نہیں تھی تو اس وقت میں میرا خیال 4-5 کی جاب کرتا اس زمانے میں, یعنی 97-8 میں. پھر ماشاءاللہ میرے اللہ پاک نے مجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں, ہر بیٹی پہ اللہ پاک نے مجھے ترقی دی, اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر نعمت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے بیٹیوں کی برکت سے. جاب بھی پی ایچ ڈی بھی کیا ماشاءاللہ, گھر بھی اللہ پاک نے, تو بیٹیوں کے نصیب سے اللہ پاک بہت دیتے ہیں. اور ہر بیٹی کی پیدائش پہ میں نے ایسی خوشی منائی جس طرح پہلی اولاد ہو. لوگ سمجھتے ہیں دوسری ہوگی تو ان کا منہ اتر جائے گا, کچھ ہو جائے گا, نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے بیٹیوں میں بہت برکت رکھی ہے, اس کی ہمیشہ نوازتے ہیں. باقی رہی بات آپ کی کہ وہ نافرمانی کرتا ہے, تو آپ کی یہ بات بالکل 100% درست ہے. ہارمونس چینج ہوتے ہیں تو بچوں کا موڈ چینج ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں وہی بچے کا موڈ ہے جو KG1 میں تھا تو میٹرک میں بھی رہے, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ بچوں کے پاس ایج جب بڑی ہوتی ہے تو بہت سارے اصل میں لگزریس جو چیز آ گئی نا, اس کو موبائل فون چاہیے, سیل فون چاہیے, اچھی بائک چاہیے, اچھی ڈریسنگ چاہیے, شوشا چاہیے, ٹپ ٹاپ چاہیے, اور وہ ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ماں باپ کبھی سختی سے منع کرتے ہیں تو وہاں بغاوت آ جاتی ہے. تو ایک تو ان چیزوں کو ذرا لیول کے اندر کے اس کے اندر لمٹ میں رہتے ہوئے چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے. دوسری سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے یہاں پہ, آیت نمبر 23. یہ چیزیں بھی پک ہوتی ہیں والدین سے. اگر والدہ کی خود نیچر ایسی ہوتی ہے والد کی کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے وہ نا بچپن سے اگر بچے نے یہ دیکھی ہے تو اس کے اندر یہ خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے چیز. جی. تو سورہ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے,
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر یہ فرمایا اس چیز کا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اللہ پاک کہ اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہ کرو، اس کا احسان مانو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر یہاں پہ آگے ذکر کیا گیا کہ جب بڑھاپے میں وہ دونوں میں سے ایک کوئی تم تک پہنچ جائے تو تم ان کو لا تقل لہما اف تک نہ کہو. یہ قرآن میں کہا گیا. تو اس آیت کی بڑی برکت ہے. اس آیت کو بھی یہاں اسکرین پہ چلا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس آیت کو آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو حسب سہولت بچوں کو پڑھ کے دم کر کے پانی میں پلائیں، کھانے کو دم کر دیا کریں. اور یہ بھی اگر یاد نہ رہے تو اس سے بھی آسان ہے سواری کی جو دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ مقرنین تک دعا جو ہے 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو بھی اولاد کو دم کر کے دیا جا سکتا ہے. جو بھی اولاد نافرمان ہیں، بیٹیوں بچے شرارتی ہوں، تیز ہوں، چھوٹے بچے بھی بسا اوقات تیز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کھانے پینے پہ ہی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین تک پڑھنی ہے دعا سفر والی. تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طرح اگر میاں بیوی میں ناراضگی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے وہ بات بچے ماننے لگیں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ. جی کچھ چیزیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے وہ گریجولی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم جیسی اس کو ضرورت ہے. قرآن میں بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ لوگوں کو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. ہمارا انداز کیسا ہے، ہمارا جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی آگے سے ریئیکشن بعض اوقات آتا ہے. ہمیشہ نہیں کہوں گی لیکن بعض اوقات آتا ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مؤثر انداز سے اپنے بچے کو قائل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے لحاظ سے اس سے کلام کرنا اور اس کو مینٹلی پریپیئر کرنا اس چیز کے لیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی سچویشن آپ کے سامنے ہو. والدین کا ادب اپنی جگہ ہے. اب یہ جو والدین کا ادب ہے یہ گریجولی بچپن سے سکھانا ہے. اگر یہ چیز ذہن میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پختگی جب آئے گی عمر میں تو اس وقت بھی اس کے اندر یہ چیز رہے گی اور وہ اس پر قائم بھی رہے گا. اسی طرح احسان جتانے کی بات آپ نے کی یہاں پر، بہت اچھی بات ہے کہ والدین نے اگر احسان کیا ہے اولاد پر تو اس کا احساس پیدا ضرور کیا جائے، لیکن بار بار جتانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اور غلط انداز میں جتانا، جیسا کہ آپ نے بھی کہا. کیونکہ ہم اگر احسان کر رہے ہیں، ہم اگر شفقت کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا. والدہ کو کہا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے. وہ اسی احسان کا بدلہ ہے کہ جو دنیا میں کیا. تو ہم اولاد سے اس کے احسان، اپنے احسان کا بدلہ تو نہیں مانگ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچوں کی پھر بھی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آئیں. جو بھی خدمتیں انہوں نے کی ہیں اس کا بدل تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور بات بھی مانی جائے. کچھ وظیفے یقیناً بیان کر دیے گئے ہیں. ایک وظیفہ یہاں پر عرض کر دیتی ہوں. 21 مرتبہ یا شہیدو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا جائے بچے پر. تو اس سے بچہ جو ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا بلکہ فرما برداری کی طرف مائل ہو جائے. یا شہیدو 21 ٹائمز کسی بھی یا ودودوں کے ساتھ اب یا شہیدو بھی شروع. ہاں جی یہ ضروری ہے. اچھا ماحول گھر میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کا ورد کریں. چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جی. وقفے کے بعد مسائل ختم نہیں ہوئے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ جتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی بچہ اتنا بڑا ہو جائے گا تو کم ہو جائیں گے، اتنا ہو جائے گا تو کم ہو جائیں گے. جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کی ضروریات، اس کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج یہاں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن تو ظاہر ہے بچپن سے اماں ابا نے سکھا دی. جو ہم نے پہلی چیز زندگی میں سیکھی وہ یہی تھی کہ اپنے خدا سے، اپنے رب سے کیسے کنیکشن بنانی ہے، دعا کیسے مانگنی ہے. یہ ہم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے، جب ہمیں کچھ اور نہیں آتا تھا ہم نے تبھی سیکھ لیا تھا. لیکن دل سے اس کی بارگاہ میں جا کے، سجدے میں جا کے کیسے اسے منانا ہے، کیسے اپنی دعائیں منوانی ہے، یہ ہم نے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے شعور آتے آتے سیکھا. اور اب جب شعور آ گیا تو کبھی کبھار ہم توہم پرست ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کا رخ کرتے ہیں. لیکن ہمیں ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی، کیونکہ وہ رب جو بیٹھا ہے اوپر اس سے ہماری ڈائریکٹ کنیکشن ہے. صرف تھوڑی سی دعائیں ایسی ہیں جن کی تسبیح کرنی ہے اور وہی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. باقی تو آپ کو سب کچھ آتا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت کیا نائلہ موجود ہیں اور قمر، اور ان کے بھی زندگی میں آپ کی طرح کوئی نہ کوئی پرابلمز ہیں،
चलें, इनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए क्या दुआएं हैं, क्या वजीफ़े हैं, वो इन तक पहुंचाएंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। जी जी कमर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम कमर है जी। तो मैं अपने बेटे के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। जी जी करें। बड़ा बेटा है माशाल्लाह, उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और अलग रहते हैं किराए के मकान पे, लेकिन उनके साथ हालात जो चल रहे हैं ना वो उनके साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा। पता नहीं कोई नज़रों में आए हुए हैं क्या चीज़ है, आए दिन इनके एक्सीडेंट होते रहते हैं। अल्लाह। तो बस ये है कि मैं इनकी वजह से ज़रा टेंशन में रहती हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाला बनाए और उसकी रोज़ी रोज़गार में बरकत दे। जिस काम में वो हाथ डालता है वो काम ख़त्म हो जाता है, वो काम सही तरह नहीं हो पा रहा है। कभी ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं, हर वक्त नहीं आते, कभी कुछ साल ऐसे होते हैं जो आप जो काम शुरू करते हैं वो ख़राब हो जाता है। यानी कि जो काम में हाथ डाल लेना वो काम में रुकावट है। अब हम पूछ रहे बेटा ये हुआ, अम्मी हाँ चल जाएगा इंशाल्लाह। यानी आपको लगता है सेहत के भी मसाइल हैं, जो एक्सीडेंट्स, कितनी दफ़ा एक्सीडेंट्स हो गए? 4-5 दफ़ा एक्सीडेंट हुए इनके। कितने अरसे में? ये 5 साल के अंदर समझो 5 साल के अंदर 4-5 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो हाल ही में बीवी के साथ जा रहे थे तो बाइक में अबाया आ गया उनका, वो उसमें गिर गई बेचारी। तो बच्चे की भी लगी, उनके भी लगी, उनके वाइफ के भी लगी और बच्चे के भी लगी मेरे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका जहन जो ना वो इस तरह रहे कि बिल्कुल सेट रहे। जब ये आपको ऐसा लगता है कि जब ये बाहर निकलते हैं, बाइक चलाते हैं, तो जो मसाइल हैं इनके कारोबार के घूमते रहते हैं इसके साथ। तो बस मैं चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे और उसके साथ उसकी रोज़ी का साथ अल्लाह ताला दे, रोज़ी में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। बस मेरी आपके बेटे सेंसिटिव हैं? हाँ माशाल्लाह। उनकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हसास है और दूसरे ये कि चिड़चिड़ाहट बहुत आ गई है इसके अंदर। हाँ तो जाहिर है फिर तो इसकी वजह से ज़रा सी मैं टेंशन में हूँ। आप लोगों से ज़रा सी है कि आप मुझे कोई वजीफ़ा या कोई वज़ाइफ बताएं। अब अगर इनके ऊपर हम करेंगे, जैसे ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि नज़रों में आ गए हैं या अच्छे हालात थे पहले, अब अच्छे नहीं रहे हैं, कारोबार जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं नहीं चल रहा और साथ साथ सेहत भी अच्छी नहीं चल रही। जी बिल्कुल, इसमें बलाओं से हिफाजत का एक विर्द बताया जाता है। कोई भी नागहानी आफत है उससे बचने के लिए, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनसे बचाव के लिए या अल्लाहु 100 मरतबा या अल्लाहु 100 मरतबा सोते हुए पढ़ लिया करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नागहानी आफात से महफूज फरमाएगा। और इसी तरह दिल की घबराहट है, बेसुकूनी है, वो बाज़ औक़ात हम फेस कर रहे होते हैं, घर में बेबरकती महसूस हो रही होती है, उसके लिए या मुहय्यी या मुमीत, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों नाम हैं, या मुहय्यी या मुमीत। इसकी बरकत से जो भी दिल की घबराहट है, परेशानी है, वो भी दूर होगी। जादू का असर होगा, अगर बिलफर्ज कुछ इस तरह का होगा तो वो भी असर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से फीलिंग हो रही है ना, जी बिल्कुल इनको फील हो रहा है ऐसा कि क्या हो रहा है, मेरे घर पे ही कुछ ऐसा हो गया है, बेटे का भी घर सही नहीं, बेटी भी बीमार हो रही है। तो वो कभी कभार आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है जब ज़्यादा ही हो रहा होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा हो रहा तो ये दोनों विर्द शामिल कर लें। या अल्लाहु छोटा सा विर्द है, 100 मरतबा पढ़ना है सोते हुए, और इसी तरह या मुहय्यी या मुमीत, ये तो सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह दोनों मसाइल हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हिफाजत का आपने कहा कि कोई हिफाजत का ऐसा अमल हो कि जब बाहर जा रहे हो तो हादसा से महफूज रहें। आयतुल कुर्सी तो है सबसे बेहतरीन, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और आखिर में वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम शायद को 3 मरतबा रिपीट कर लें। ये हो गया। साथ में या रकीबु या हफीज़ु, ये तो आम तौर पे गाड़ी कहीं पार्क कर रहे हो, घर में कहीं बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं उन पर दम कर दिया करो तो यहाँ हिफाजत रहेगी। चूँकि ख़ासतौर पर हमारे जो शहर में इस पर तो ये बहुत ज़रूरी है, या रकीबु या हफीज़ु। पता नहीं होता गाड़ी हम छोड़ के जा रहे हैं वापस ही आके मिलेगी नहीं मिलेगी, तो लाजमी इसको या रकीबु या हफीज़ु ये विर्द रखा करें। बच्चे 4 मरतबा तो कम से कम पढ़ दिया करें। बाकी जो आपने कहा ज़िंदगी में भारीपन आ रहा है उसके लिए मैं कॉमन सा अमल बता दूँ, तमाम हाज़री जितने भी देखने वाले नाज़रीन उन सबके लिए आसान सा है वो कि अगर घर में भारीपन महसूस होता है या सेहत में भारीपन महसूस होता है तो 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी और 7 बार सूरह फलक और नास और 7 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ के एक पतीले में पानी में दम कर दें, और चाहे अगर आसानी से यहाँ तो मिल जाते हैं बेरी के पत्ते तो 7 बेरी के पत्ते उसमें डाल दें और उसको पानी को खौला लें। उस पानी की भाप घर में जिस पे भी शक है कि भाई उसको तबीयत में भारी पानी तो उसकी भाप लें वो, इंशाल्लाह उससे वो भाप। घर में पूरी धुनी भी तो देते हैं ना, धुनी भी देते हैं उस पानी की, और उसकी भाप एक दफ़ा ये रिपीट करें जी, तो उसकी भाप भी लें तो फिजिकली आप देखें इतना रिलैक्स फील होगा उस शख्स को जिसकी भारीपन है,
ایک دفعہ ہم دوبارہ ریپیٹ ہاں میں کرتا ہوں بالکل. تو پھر سن لیں, دیکھیں اس میں 7 بار سورہ فاتحہ, اور کوشش کریں سورہ فاتحہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے. پھر 7 بار سورہ فلق, سورہ ناس, اور 7 بار سورہ آیت الکرسی, اور 7 بار سورہ مزمل. یہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیں, اس پانی کے پتیلے کے اوپر دم کر کے 7 پتے اس میں بیری کے بھی ڈال دیں, کوٹ کے ڈال دیں, ثابت ڈال دیں, پھر اس کی اسٹیم لے لیں. اگر اسٹیم لینے میں پرابلم آ رہی ہے تو اس کا ایک اسپرے بنا لیں, اسپرے کے اندر پانی بھر کے دم کر کے رکھ لیں. جی گھر میں پورا اسپرے کر لیں اس کو آرام سے, اور جب شاور لیں شاور کے بعد اسپرے کر لیں اپنی باڈی کے اوپر. یہ ریگولر عمل کریں, اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوگا گھر میں بھی اور طبیعت میں بھی. باقی ایک دعا وہ ڈسپلے کر دیں یہاں پہ اگر ہو سکتی ہے, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام بیماریوں سے شفا کے لیے, بھاری پن دور کرنے کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اسکن ای الوجو سکنتک بالذی یمسک السماء انت قال الارض باذنی. یہ پوری دعا تمام کے تمام جو جسمانی بیماروں کو, ایون یہ والی دعا جی یہ والی دعا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر بھی ہے, کسی کو کوئی لیور فیل ہو گیا, کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی تمام بیماریوں کے لیے, بلڈ پریشر, اس طرح ہر چیز کے لیے یہ دعا بہترین ہے. 7 مرتبہ 11 مرتبہ 41 مرتبہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے بھاری پن, طبیعت کا بوجھل پن, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب بھی عمل ہے, اس عمل کو بھی اپنے معمولات میں لا سکتے ہیں. اس کا انشاءاللہ اللہ چاہے زندگی میں فائدہ محسوس ہوگا. باقی بیٹے کی یادداشت آپ کہہ رہی ہیں کہ کھویا کھویا رہتا ہے, تو اس کے لیے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت جو ہے یہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں. اور ایک نصیحت سب کو کرتا ہوں دیکھنے والوں کو کہ جن کی خاص طور پہ مائیں زندہ یا والدین دونوں حیات ہیں, تو ان کے لیے گھر کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا دعا قبول ہونے کا وہ سمجھے آستانہ موجود ہے کہ ماں کے قدم جو ہوتے ہیں وہ چوکھٹ ہوتے ہیں دعا کی. تو رات کو جب ماں باپ لیٹے ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں, پاؤں دباتے رہیں, پاؤں دبائیں, ان کے سر میں تیل ڈالیں, پاؤں دباتے ہوئے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی. والد کے قدم دبائیں, پاؤں دبائیں, سر میں تیل ڈالیں, خدمت کریں, اور جو بھی دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری فرمائیں گے. جی آپ کیا نائلہ؟ جی اچھا میری شادی کو مطلب 15-20 سال ہو گئے تقریباً, 15-20 سال ہاں اس دوران مطلب. تو کچھ عرصے میں سسرال میں رہی ہوں, اور اس کے بعد ساس سسر کی ڈیتھ کے بعد سب علیحدہ ہو گئے حصہ لے کے. اب یہ کہ پیسہ جو ہمارے پاس آیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ گھر لیں پہلے آپ نا. اب انہوں نے کہا نہیں پہلے کاروبار کرتے ہیں, پہلے پیسہ اور مطلب ہوتا ہے, پھر گھر بعد میں لے لیں گے. میں نے کہا مرضی ہے. اب وہ کیا ہوا کہ وہ پیسہ لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا کہ ہمارے پاس انویسٹ کر دو, ہم کر دیں گے آپ کو اتنا. انہوں نے پیسہ دے دیا, اور وہ پیسہ لے کے وہ بندہ بھاگ گیا. اب وہ پیسہ بھی چلا گیا اور گھر بھی نہیں رہا ہمارے پاس. اب ہم کرائے کے گھر میں تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑے حالات بہت اس ٹائم ہمارے ہوئے, ہمیں پھر یہ تھوڑا قرض دار بھی ہو گئے, اس میں اس چکروں میں پریشان رہے کہ اپنا کاروبار کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ قرض دار ہو گئے. اب یہ ہے کہ کرائے کا گھر ہے, بچے ہیں, پڑھائی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو اب وہ گزارا نہیں ہو رہا. بچوں کی پڑھائی دیکھیں, کرایہ دیکھیں, رات کو نیند ہی نہیں آتی یہی سوچ کے کہ کیا کریں. بچے فرمائش کرتے ہیں کسی چیز کی, یقین کریں ہم کس طرح انہیں سمجھاتے ہیں کہ بس نہیں بتا سکتے. میرے خدا. تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کو کس چیز کا ہم وظیفہ یا دعائیں بتائیں گے؟ بالکل مطلب ایسا ہو کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں, اللہ ہمارا جو قرضہ ہے ہمارے پر وہ ختم ہو جائے مالی. اور یہ کہ گھر کے لیے بہت پریشانی ہے کہ ظاہر کرائے کا گھر ہے, اور پھر ابھی جو پوزیشن ہے اس ٹائم تو بچوں کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے, ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے, اور گھر کا کرایہ دینا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور پھر جو قرض دار جو آپ کو پتہ ہے جو تھوڑا بہت لیا تھا, انہوں نے زیادہ نہیں ہے لیا تھا, اور وہ جو بندہ پیسہ لے کے گیا اللہ کر کے اس کے دل میں ایمان ہو ہمارا پیسہ واپس کر دے. جی بالکل. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دعا ہو کہ جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, دھوکہ دہی سے آپ کی مال لے کر گیا ہے, کیا کوئی ایسی ہے, دیکھی گئی ہے ہسٹری میں چیز؟ دعائیں ہیں کچھ, وہ کہیں تو میں ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی پلیز آپ دونوں میں سے جو صحابہ کرام میں سے بھی بعض کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا, غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہرحال صحابہ کرام کے سامنے بھی ایسا ایک کیس آیا تھا, اور ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں پیسے ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس کو بھی دعا بیان فرمائی, اس کے لیے بھی دعا ہے. اسی طرح اگر کسی نے آپ کا قرضہ لیا تھا, پیسہ قرضہ لے لیا تھا اور دے نہیں رہے, ان کے لیے 1200 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھ لیجئے. 1200 مرتبہ یا وہابو کا ورد کیجئے, اور چند دن تک کر لیجئے, 7 مقرر کر لیں, 3 دن کر لیں یا 7 دن کر لیں.
اور اس کے بعد دعا کیجیے اللہ رب العزت اس کی برکت سے جس نے آپ سے قرضہ لیا تھا یا کسی کے پاس اگر رقم ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر بنانے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ گھر کے بھی مسائل ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بیسک نیڈ ہے انسان کی، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کو اپنے معمول میں شامل کیجیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ رب العزت ہی سب سے بڑھ کر کارساز ہے۔ تو وقتاً فوقتاً جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے اس کا ورد کریں، یا پھر ایسا کریں نمازوں کے اوقات میں مقرر فرما لیں، 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ ورد کر لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور انتہائی آسان ورد ہے، سب کو یاد ہوتا ہے، اس کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ 5 ٹائمز نماز جو ہر نماز میں پڑھ لیں۔ ویسے تو خیر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ورد بنا لیں، لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم نمازوں میں مقرر کر لیجئے، 11 مرتبہ پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ ایک تو تمام دیکھنے والوں کو میں یہاں پہ نصیحت اور وصیت کروں گا کہ پیسہ کبھی بھی سگے بھائی کو بھی بزنس کے لیے نہ دیں، شراکت داری پر۔ ہوتا یہ کہ بس اوقات ایک بھائی باہر کما رہا پیسہ بھیجتا جا رہا ہے کہ بزنس میں لگاؤ، جب یہاں پہ وہ ریٹائر ہو کے آتا ہے تو معلوم ہو 0 پہ کھڑا ہوا ہے اور چیزیں ساری دوسرے لے کے بھاگ گئے، تو یہ کبھی بیوقوفی نہ کرے، سگے بھائی بھی نہ کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ رشتے خراب ہوتے ہیں، محبتیں خراب ہوتی ہیں۔ کبھی پیسہ کسی کو نہ دیں، اپنے پاس سیف رکھیں اور اپنی چیز خود استعمال کریں۔ باقی اس کے لیے دعا ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، یہ آیت بڑی مشہور ہے، اس میں عزت کا بھی ذکر ہے، اس کا بھی۔ یہ قرضہ واپس لینے کے لیے نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کے اوپر پڑھا جائے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت یہاں ڈسپلے کر دیں، اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ قرضہ واپس آ جائے گا اللہ نے چاہا۔ ایک عمل بزرگان دین بتاتے ہیں، نارمل عمل ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ اذا جاء نصر اللہ اور سورہ قل اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ آیتیں، یہ چاروں صورتیں جو آخر کی صرف سورہ لحب کو چھوڑ کے باقی صورتیں یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائیں، اور پھر آخر میں بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ لی جائے، اور پھر جس کے پاس پیسہ ڈوبا ہے، قرضہ لیا ہے کسی نے، اس کو ایصال ثواب کی نیت سے بھیج دیں کہ میں اس کو ثواب بھیج رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے پیسے آنے کی امید ہے کہ وہ پیسہ واپس آ جائے گا۔ رہی گھر کے لیے دعائیں، کہ گھر کے لیے ایک تو ایک آیت بتا دوں، یہاں سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، یہ بھی ڈسپلے ہو جائے گی انشاءاللہ بورڈ پر۔ تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں گھر دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، اس میں تمہاری زندگی گزارنے کا انتظام کیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم کم شکر گزار ہو۔ اس کو حسب سہولت جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس آیت کو بھی اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زمین، پلاٹ، گھر عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک گھر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دعا ہے حدیث شریف میں آتی ہے، وضو کے بعد پڑھنے کی ہوتی ہے، وضو کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، یہ تو بہت زبردست مجرب ہے کہ لازمی اللہ تعالیٰ اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اس کو معمول میں رکھیں، اللہ پاک ضرور اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی ہم نے ذکر کیا اس پہ خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہم سب کو بھی اپنے گھر بار کی خوشیاں دیکھیں، اور صحت عطا فرمائے، جو آپ نے بات کہی تھی نا بریک میں کہ صحت اگر ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں تو سب چیزیں بیکار ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے صحت کے لیے ہم دعا مانگا کریں کہ واقعتاً جب صحت چلی جاتی ہے باقی ساری چیزیں بھگت لیتے ہیں ہم، جی ہاں، جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن جو صحت ہے وہ تو ظاہر اللہ کی طرف سے سب آتی چیزیں بک جاتی ہیں، خدا نخواستہ بیمار انسان ہے، گھر بار بک جائے، گاڑیاں بک جاتی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کا۔ سو بس وہ آپ کو چلتا پھرتا رکھے، صحت یاب رکھے۔ مصیبتیں، مشکلات تو زندگی کا نام ہے، ورنہ جو موت کی لکیر ہے وہ تو بالکل سیدھی ہے۔ جو ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ زندگی کی علامت ہے، اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں مشکلات نہ ہوں، جہاں غم نہ ہو۔ جب غم ہوگا تو خوشی کا احساس ہوگا نا۔ سو ایک وہی ذات ہے آپ کی جس سے آپ ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی ہے، اور اس نے ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی بنائی ہے اپنے سے۔ سو آپ دل سے مانگیں، سجدوں میں مانگیں، دعاؤں میں مانگیں، نماز میں مانگیں، جیسی بھی کیفیت ہے آپ کی، آپ اس سے مانگیں اور ڈائریکٹ مانگیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ ان دی اینڈ، ان دا سینس کہ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا دعائیں کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مطلب کون سی دعا کب کرنی ہے؟ وہ ابھی ہم نے بریک میں سوال کیے تھے نا، جو 3-4 سوال تھے موجود۔ جی بالکل، دعا کے لیے وقت یہ ہے کہ جب بھی انسان دل سے اللہ رب العزت کو پکارے۔ نماز کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں نہیں پڑھی جا سکتی۔
دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب چاہیں خلوص دل کے ساتھ دعا کریں. زیادہ تر وہ اوقات جب آپ تنہائی میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں, اس وقت دعا اللہ رب العزت کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں انسان کی طرف. کبھی کبھار ہم اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہیں, دادی سے, نانی سے, آپ میرے لیے دعا کیجیے گا نا. امی سے کہتے ہیں, کسی بڑے بزرگ سے کہتے ہیں جو ہمیشہ پرہیزگار نمازی ہوتا ہے. اب دعائیں کس سے کروانی چاہیے, کس سے کروانی نہیں چاہیے, کیا یہ میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ فلاں کے پاس نہ جائیں, فلاں کے پاس, وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی غلط راستے کو اختیار کر رہے ہوں گے اور ایسے شخص کے پاس جا رہے ہوں گے کہ جو خود خلاف شرع کام کر رہا ہے, یہ وہاں پر منع ہے. لیکن اگر کسی بزرگان دین میں سے کسی کے پاس جاتے ہیں, ان سے کچھ اورات پوچھ لیتے ہیں یا ان سے دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں, یہ تو خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ قبر مبارکہ کے پاس بھی تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, امت کو بارش کی طلب ہے, آپ دعا فرما دیجئے. اور پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, جب آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کو بارش سے سیراب کیا جائے گا, اور اس کے بعد بارش کا سلسلہ ہوا. اسی طرح جمعے کے دن سرکار کی بارگاہ میں لوگ دعا کے لیے آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے. بالکل صحیح عمل ہے. اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم بات بات پہ بد دعا دینے کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال. اگر ہمیں کسی نے تکلیف دی, ہم فوراً منہ سے اس طرح کے جملے نکالیں. تمہارے ساتھ آج کل یہی دیکھا, لڑائی جھگڑے میں بیویاں باقاعدہ ہسبینڈز کو بد دعائیں دیتی ہیں. تو اس مقام پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے تو اس وقت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ پتھر کھا کر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زمان اقدس پر دعا جاری ہے. اپنے طور پر ارادتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہر کسی کے لیے بد دعا کرتے رہیں. تو کبھی کبھار دل سے آہ کہتے ہیں نا نکل جاتی ہے اگر آپ نے کسی کو جی بالکل, میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ بالفرض کبھی ارادتاً تو نہ کریں, جان بوجھ کر ایسا بات بات پر نہ ہو, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بہت زیادہ ایذا دی ہے اور اس کی وجہ سے, اس اذیت کی وجہ سے اگر منہ سے کچھ کلمات ایسے نکل آئے کہ جو مظلوم کی دعا قرار دیے جاتے ہیں, تو مظلوم کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو. بالکل. تو انٹینشنلی ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی مظلوم ہے اور اس کی بد دعا اس کے دل سے نکلتی ہے, تو وہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے. تو ہمیں ایسے عمل سے بھی بچنا ہے کہ ہم کسی کو اتنا ٹیز کر رہے ہوں کہ ہماری وجہ سے وہ بد دعا ہمارے لیے بد دعا کرے یا غلط کلمات کہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ناظرین کی اس طرح مدد کرنے کے لیے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کے سامنے. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں روحو سول کی بات کری تھی اور اب میں آرگینی سول کی بات کر رہی ہوں, اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فائزہ خان میرے پاس اس وقت یہاں موجود ہیں. پہلی دفعہ کسی برانڈ کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, ہمارے شو پہ آئیں, ہے نا؟ السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. میں ہمیشہ سے نوٹ کیا نا کہ آپ کے بال مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں, ہمیشہ لمبے سے اور اچھا سا بلو ڈرائی ہوا. سو فائزہ کیا کرتی ہیں اپنے بالوں کے لیے؟ کیا اس کا تعلق کچھ آرگینی سول سے ہے؟ بالکل ہے, اسی لیے میں آپ کے شو پر آئی ہوں وتھ آل دیز پروڈکٹس. لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی, ہمارے یہاں خواتین کا سب سے زیادہ میجر پرابلم ہے بالوں کا. ہیئر گروتھ ہو گئی, ہیئر فال ہو گیا, والیوم کے لیے, تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے خواتین کا پاکستان میں. ڈیمیج ہو جاتے ہیں بال, بالکل غلط جگہ سے ڈائی کرا, ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے, گروتھ نہیں بڑھ رہی, والیوم نہیں آ رہا. اس کے لیے اسپیشلی میں آج یہ ساری جو ہیئر پروڈکٹس ہو گئیں اور پورا ایک بنڈل وہ لے کر آئی ہوں آپ کے شو پر. تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اس پروڈکٹ کے بارے میں, یہ ہے والیوم اینڈ گروتھ. دس ون از مائی فیوریٹ. اور یہ میں آپ جو میرے بالوں کا بھی کہہ رہے تھے نا کہ بڑے مزے کے لگ رہے ہیں, باؤنسی اور اچھا سا بلو ڈرائی, میں خود یہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں. اچھا. اس کا سب سے, اور یہ ان کا سب سے زیادہ سیلر پروڈکٹ ہے, سب سے زیادہ ہاٹ سیلر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی خواتین کا سب سے زیادہ 50% ہمارے یہاں خواتین ایسی ہیں جن کا پرابلم ہی. تو اس سے کیا والیوم آتی ہے بالوں میں اور گروتھ ہوتی ہے, مطلب بال لمبے گروتھ ہوتی ہے, آپ کے بالوں میں والیوم, نیچرل والیوم آ جاتا ہے,
اور وہ سارے پرابلمس آپ کو پتہ ہیں کہ ہم لوگ ہیئر ڈرائی یوزلی بہت کرتے ہیں, بالوں میں اسٹرکنگ اور ہائی لائٹس اور ڈفرینٹ پروڈکٹس. دیکھو جیسے یہ تو والیوم اور گروتھ کی بات ہو گئی, کبھی کبھار کسی کے بال ڈیمیج ہو جاتے تو اس کو ریپیئر بھی کرانا ہے, تو کچھ ریپیئرنگ سے کچھ ریلیٹڈ کچھ ہے؟ بالکل ہے. فرسٹ تو یہ شیمپو ہی تھا, اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اچھا یہ شیمپو ہے؟ یہ شیمپو ہے. اچھا. ہیئر گروتھ اور والیوم اینڈ ہیئر گروتھ, یہ ہیئر ریپیئر. اس کے علاوہ ان کی شیمپو کی 3 رینج ہیں. یہ ہو گیا ہیئر ریپیئر. اچھا یہ بھی یہ ریپیئر کے لیے, بالکل میں دکھا بھی دیتی ہوں کیمرے پر. یہ ہیئر ریپیئر کے لیے ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ کیمیکلز یوز کیے ہیں. اچھا, اس پروڈکٹ کی آرگینک سول کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سلفیٹ اینڈ پیرابین فری ہیں. تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ سلفیٹ اینڈ پیرابین فری ہوتا کیا ہے. بیسکلی یہ ایک قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں یوزلی ہر ہیئر کیئر پروڈکٹ اور اسکن کیئر پروڈکٹ میں پائے جاتے ہیں. ان میں نہیں ہے. یہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہیں اور ان سب میں GMP اینڈ ISO موجود ہے جو کہ انٹرنیشنلی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اور یہ سارے پروڈکٹس جو آرگینک سول اسپیشلی یہ سرٹیفکیشن کیری کرتے ہیں انٹرنیشنلی. سو ان کا یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک تو ہیئر ریپیئر ہو گیا, اس کے علاوہ ان کا تیسرا جو شیمپو ہے وہ ہے اینٹی ڈینڈرف. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے, ہمارا اسکیلپ کس ٹائپ کا ہے. اگر ہمارے بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہے ہیں تو اوبیسلی ہم ہیئر گروتھ والے اس پہ جائیں گے شیمپو پر. اگر ہمیں ریپیئر کرنا ہے تو ہم ریپیئر پہ جائیں گے. کسی کو ڈینڈرف بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی پرابلمس ہوتے ہیں بالوں میں آپ کے, اس وجہ ڈینڈرف کی وجہ سے بھی آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے, ڈرائینس بہت زیادہ ہو رہی ہے. سو جن لوگوں کو ڈرائینس ہو رہی ہے وہ اس شیمپو کو اس پر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیرم کی باری آ گئی نا. اب یہ 3 شیمپوز ہو گئے اور اب آ گئی سیرم کی باری. یہ ان کا ہیئر مجھے نظر نہیں آ رہا ایکچولی, میں آپ پیچھے کر رہی ہوں. یہ ہیئر سیرم ہے بالکل. یہ رہا ہیئر ریوائٹلائز بالکل ہم ہے. ہاں تو وی ہیو 2 پروڈکٹس لائک ہم اور فار ہر. ہمارے پاس دونوں کے لیے یہ ہر ہے اور ہم ہے, دونوں کے لیے. ہاں یہ سیم ہے. یہ رہا میل فیمیل کے لیے, دونوں کے لیے. سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ہیئر اسپرے جو ہے یہ الگ الگ ہے. ہاں تم پڑھ کے بتا سکتے ہیں ہم. ہاں میں بتا دیتی ہوں. اس کا ہے ہیئر ریوائٹلائزنگ اسپرے. ہاں یہ آپ اپنے بالوں پہ بالوں کو واش کرنے کے بعد اپلائی. خیر یہ تو مینس کا ہے, میں لگا نہیں سکتی. یہ والا دکھائیں. ہاں آپ نے اس کے 2-3 ڈراپس بالوں میں ایسے اپلائی کرنا ہے. یہاں پر اسپرے ہاں نوزل کے تھرو اپلائی کرنا ہے اور اس کو صرف آپ 2-3 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہ آپ کے بالوں میں ایک اسموتھنیس, سوری بہت ہی مزے کا اسموتھنیس. ہاں میری آستینوں نے گرا دی. یہ ہوگا نا سیرم. یہ ہے ہیئر سیرم. یہ دونوں سپریز تھے اور یہ ہیئر سیرم ہے جو کہ اکثر ہمیں نہانے کے بعد ڈیمپ ہیئر میں لگانا پڑتا ہے کیونکہ ورنہ بال بہت فریزی ہو جاتے ہیں. نہانے کے بعد اسپیشلی آپ کے بال بہت فریزی ہوتے ہیں انٹل آپ اس کو بلو ڈرائی نہ کر لیں. اور ہر وقت ہم بلو ڈرائی یا نہیں کروا سکتے. سیرم ہر وقت لگائیں, رات کو سونے سے بھی پہلے. تو بالوں کی کوالٹی یہ تو آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اینی ٹائم, روزانہ. یہ تو آپ کی روٹین کا, جیسے آپ اسکن پہ سیرم یوز کرتے ہیں نا اچھے نیچرل گلو کے لیے, شائن کے لیے, یا آپ اس کو ایسے استعمال بالوں کی شائن کے لیے. میں دکھا بھی. اچھا ہیئر ماسک بھی ہوگا نا تم لوگوں؟ ہیئر ماسک بھی ہے. جی 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 ہیئر ماسک ہمارا یہ بنڈل میں ہے نا. نہیں یہ رہا, ایک سیکنڈ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں میں یہاں آ جاؤں. ہاں یہ اس کے ہم پہلے اسکن کی طرف چلتے ہیں پھر ہیئر ماسک ہم ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا, وہ بنڈل میں رکھا ہوا ہوگا. یہ رہا, یہ ہیئر ماسک. ٹھیک ہے. یہ آپ نہانے سے پہلے اپلائی کریں. کیراٹین ہیئر ماسک. جی یہ آپ اس کو آپ ایز کیراٹین استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ کیراٹین اگر آپ کیراٹین کروائیں گے تو آپ کو وہ کیراٹین جو ہے وہ اٹ ول کاسٹ یو لائک 25,000 to 30,000 روپیز. اور اس کے بعد کچھ ٹائم میں آپ کے بال بہت فریزی ہونے لگیں گے, اسپلٹ اینڈ آنا شروع ہو جائیں گے. مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے بالوں میں کیراٹین والی فیل دیتا ہے اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں پڑتا آپ کو. اچھا جی ایک چیز میں اور فیس کی طرف چلتے ہیں نا. اوکے فیشیل اس کی طرف آ جاتے ہیں. جیسے یہ فیشیل اسکرب ہے, فیس واش ہے, فیس کریم. فرسٹ ہم جائیں گے اس کے اسکرب پر. سب سے پہلے آپ یہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لگانے کے بعد اس کے بعد ہے ان کی یہ فیس کریم. سیکنڈ پروسیجر ہے. اس کے بعد یہ ہے ان کا اسکن سیرم. اچھا یہ اسکن سیرم جو ہے یہ
सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए। अगर आप कहीं पे शाइन चाह रहे हैं, आपको सूथिंग चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो आप ये पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट इनका है स्किन का फेस वॉश। लास्ट तो नहीं, सबसे पहले फेस वॉश होगा, फिर स्क्रब होगा। सबसे पहले स्क्रब। हाँ, स्क्रब। पहले स्किन पूरी, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं पहले पूरी स्किन क्लियर करती हूँ, फिर जाके उसके ऊपर स्क्रब और सीरम और वो सब लगाती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो स्क्रब को एज क्लिनजिंग यूज करते हैं। हाँ, मैं खुद जब पहले क्लिनजिंग कर लेती हूँ अपना फेस, क्लीन करने के बाद आखिरी में मैं फेस वॉश अप्लाई करती हूँ। अच्छा, लास्ट वो होता है ना स्टेप, हाँ, बस वो करने के बाद सीरम और क्रीम वगैरह तो फेस वॉश के बाद इस्तेमाल करती हूँ। ओके, स्क्रब अगर पहले कर लिया तो कर लिया, स्क्रब पहले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी आती है ये फेस वॉश। फेस वॉश का आप ये देखें, ये इनका यहाँ पर हाँ वो ब्रश है ना, वो बहुत अच्छा है। ये देखें, ये इससे आपके काफी, तो आपको मतलब हाथ पे लेके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज इट एज ब्रश। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज़ादी सेल की क्या खुशखबरी? आज़ादी सेल की खुशखबरी ये है कि सेल ऑलरेडी लाइव है, हाँ, और उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट है। ओके। और मज़े की बात ये है कि अगर आप इनकी सेल पर जाएंगे, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे, वहाँ पे जाके चेकआउट के टाइम पे अगर आप इनका कोड यूज़ करेंगे आज़ादी 14, आज़ादी 14, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आप वो करते हैं तो आपको वहाँ पे 14% डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब 14%। मतलब मैं कहने का मकसद ये कि ऑलरेडी डिस्काउंट है, लेकिन अगर आप अभी जाके इसको लाइव सेल पर अगर ऑर्डर करते हैं, ये सारा बंडल या कोई भी इंडिविजुअली प्रोडक्ट, बंडल में क्या क्या आ रहा है? हाँ, बंडल में आपको बता देती हूँ। बंडल में इनकी हेयर केयर की रेंज है, इसमें है ये वॉल्यूम एंड ग्रोथ शैम्पू, ठीक है। कैमरे पे दिखा दूँ? हाँ, वो कैमरा कैच कर रहा है। ओके, हाँ। सेकंड इज हेयर रिपेयर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा है इनका डैंड्रफ का शैम्पू, डैंड्रफ शैम्पू। हाँ, नहीं, लेकिन ये बंडल पूरा नहीं है, एक सेकंड, उसमें ये 4 प्रोडक्ट्स थे। दिस वॉल्यूम शैम्पू, हाँ, इसके अलावा कैरेटिन मास्क, और है स्प्रे फॉर हर एंड हिम, जो हमने पहले भी दिखाया, जो मैंने ये सब चीजें हम दिखा चुके हैं। अगर आप बंडल बाय करेंगे ना, तो उसका फायदा ये है कि आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा और पूरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एक फॉर्म मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई, इनके शैम्पू में एक और चीज है। अच्छा, यूजुअली हम कोई भी शैम्पू बाय करते हैं तो हमें ये होता है कि यार वो अच्छे से फोमिंग करे, झाग बनाए, हमारे बालों को क्लीन करेगा। ये सब हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। इनके शैम्पू की खासियत ये है कि इस शैम्पू के अंदर जो मैंने आपको बताया कि सल्फेट और पैराबेन फ्री हैं, उसमें ये होता है कि ये झाग नहीं बनाते। अच्छा, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे बालों को अगर हम बहुत ज़्यादा शैम्पू से झाग बनाएं, ड्राई कर देंगे, हाँ, नहीं, ड्राई तो करता ही है, वो आपके बालों से नेचुरल जो ऑयल होता है ना, उसको निकाल देता है। तो इनकी खासियत ये है कि आपके जो नेचुरल जो सीरम और आपका ऑयल है, उसको ये वैसे ही बरकरार रखेगा और ग्रोथ अच्छी करेगा, डैमेज होने से बचाएगा। और आज़ादी सेल को ना भूलिएगा। और मैं एक और चीज़ बता, आई एम सॉरी, वेबसाइट पे बताना है, आप इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, विच इज़ organisouls.com, सॉरी, इनकी हमारे सामने लिखी हुई भी है। आप बैंड चल रहा है और बैंड में आप देख लें क्लियरली कि क्या है वेबसाइट, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें। और मैं बता देती हूँ, www.organisouls.com, ये इनकी वेबसाइट है। आप अभी जाके ऑर्डर करें और ये पूरा बंडल एंजॉय करें, और एंजॉय करें 14% डिस्काउंट ऑन आज़ादी। डन है जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा, समझा होगा, और काश हम आज के प्रोग्राम के थ्रू आपकी परेशानियों के कुछ हल निकाल सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ